स्टिक हो रही है, क्या सूरत हाल है ये? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खुर्शीद ज़मान अब्बासी। आप देख रहे हैं ज़मान टीवी यूएसए का प्रोग्राम ज़मान फोरम। आज हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में जो आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिस फैसले के नतीजे में 4 जजेस को बरतरफ किया गया और एक जज साहब को वापस एज एडिशनल जज वापस भेज दिया गया। ये फैसला आज़ाद कश्मीर भर में बड़ा अहम फैसला देखा जा रहा है। जिन जज साहिबान को बरतरफ किया गया उनमें सरदार मोहम्मद एजाज खान, चौधरी खालिद यूसुफ, रजा अली खान साहब, राजा सजाद साहब और चौधरी मनीर साहब को एडिशनल जज वापस भेज दिया गया। ये जज साहिबान के मैं आपके साथ फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। और मेरे आज के जो पैनलिस्ट हैं, इनमें जनाब मंजूर गिलानी साहब, साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट, और मुझे रावला कोर्ट से ज्वाइन किया है शमशाद साहब ने। सरदार शमशाद साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं और ये जो पटिशन थी इसमें इन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया। और मेरे साथ बैरिस्टर हमायूं नवाज खान साहब ने ज्वाइन किया है मुजफ्फराबाद से, और बैरिस्टर साहब ने भी इस पूरे केस में बड़ा अहम रोल अदा किया। तो मैं पहला सवाल लेके जाऊंगा जनाब मंजूर गिलानी साहब की तरफ। गिलानी साहब, ये फैसला आया, आपने फैसला देखा, आज मेरी नज़र से आपके आर्टिकल्स भी गुजरे और उन आर्टिकल में भी आपने निशानदेही की है बहुत चीज़ों की। तो पहले तो सर ये बताइएगा कि इस फैसले को आप किस नज़र से देख रहे हैं, ये क्या मुस्बत नताइज लेके आ सकता है आज़ाद कश्मीर के अदालती निज़ाम में। जनाब जस्टिस मंजूर गिलानी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, खुर्शीद साहब, बैरिस्टर साहब, शमशाद साहब, बड़ी खुशी हुई आपके साथ बात करने के और आपको देख के। खुर्शीद साहब, ये जो फैसला है मेरे नुक्ता नज़र से इसने कोई नई बात नहीं लाई है। इसने अलबत्ता एक रवायत को बहाल किया है, और रवायत ये है कि जो कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है विद द चीफ जस्टिस, अगर वो प्रॉपर ना हो और वो अपना रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ना हो और वो मीनिंगफुल ना हो, तो वो उसकी बेसिस पे न तो एडवाइस जारी हो सकती है और न ही अपॉइंटमेंट हो सकती है। ये बैक काफ़ी अरसे से ये प्रेसिडेंट चले आ रहे थे, दरमियान में ये कोई पता नहीं क्यों लोगों ने फॉलो नहीं किया इसको, ये डिस्टर्ब हो गए। लेकिन ये काफ़ी पुरानी बात चली आ रही थी कि भाई आप जब तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा कंसल्टेशन का विद द चीफ जस्टिस, तब तक अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं हो सकती है। अब इन्होंने जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो मुझे खुशी हुई है कि इन्होंने उस रवायत को बहाल किया है, और ये कोई अच्छा हुआ, मतलब रवायत को बहाल करके फैसला किया। गो के जिन लोगों की अपॉइंटमेंट हुई वो सफ़र किया, उन्होंने नुकसान हुआ, अदारे का भी नुकसान हुआ, सिस्टम की बदनामी हुई, और अच्छी बात नहीं है ये कि भाई हाई कोर्ट के सतह के जजों को बरतरफ कर दिया जाए, और ये बरतरफी भी उनका कसूर नहीं है, बरतरफी भी कसूर अपॉइंटिंग अथॉरिटी का है। जो प्रोसेस करते हैं केस, उनका कसूर है, काउंसिल का कसूर है, और उसकी बेसिस पे सफ़र जो हुआ है, आज़ाद कश्मीर का सिस्टम सफ़र हुआ है, यहाँ की अदलिया सफ़र हुई है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट इसका ये है। लेकिन फॉर्चुनेट एस्पेक्ट इससे ये है कि एक रवायत जो चली आ रही थी कि कंसेंसस ओरिएंटेड होनी चाहिए अपना कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, अगर वो ना हो तो फिर अपॉइंटमेंट दुरुस्त नहीं होती है। तो ये इन्होंने इस रवायत को बहाल करके और इस रवायत पे अमल करते हुए ये फैसला किया है। भले जितना तल्ख हो, लेकिन फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको मानना पड़ेगा। और इसका शुरू से ही जो अपॉइंटमेंट थी, ये तो ज़रा डिफरेंट पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे खालिद इब्राहिम साहब को, उन्होंने उसको टेकअप किया था, एजिटेट किया था, वो तो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे था। लेकिन जो लीगल ग्राउंड थे, अब इस लीगल ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो ख़त्म किया है। मैं अब आपने मेरे आर्टिकल्स का हवाला दिया, मैंने उनमें भी लिखा हुआ है। बेसिकली ये बात यह है कि ये आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में अगर कोई गलती होती है
اس کا کوئی فیصلہ غلط ہوتا ہے یا اس کے فیصلے سے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں یا یہ کام نہیں کرتا ہے، اچھا کام نہیں کرتا ہے، تو اس میں بدنامی جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کی ہوتی ہے، نقصان آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہوتا ہے۔ لیکن ایک انفارچونیٹ اسپیکٹ یہاں یہ ہو گیا ہے کہ یہ آزاد کشمیر حکومت نے پریکٹیکلی سرنڈر کر دیے ہیں اپنے اختیارات ان فیور آف دا پریزیڈنٹ اینڈ ان فیور آف دا کونسل۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو پروسیس کرنا چاہیے۔ ان کا ایک سیٹ اپ ہے لا ڈپارٹمنٹ کا، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس وقت چیف جسٹس سے کنسلٹیشن ہوتی ہے اس کنسلٹیشن کو دیکھیں کہ پراپر ہے یا نہیں ہے، دونوں چیف جسٹس سے کی گئی ہے نہیں کی ہے، کمپیٹنٹ اتھارٹی نے کی ہے یا نہیں کی ہے، اور یہ تو پہلا پروسیس ہے نا۔ دوسرا پروسیس یہ ہے کہ جب کونسل کو معاملہ بھیجا جاتا ہے دوبارہ پھر لا سیکریٹریٹ اس کو چیک کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد پھر اوپر بھیجا جاتا ہے۔ لا یہ جو ہمارا رولز آف بزنس ہے ان میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا، اس میں کسی جگہ بھی لا سیکریٹریٹ کا، گورنمنٹ کا، لا منسٹر کا، پرائم منسٹر کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ ہے یا کونسل ہے یا چیف جسٹس کا ہے، اور چیف جسٹس کا بھی جو ہے وہ پراپر نہیں ہے، وہ بھی کبھی ایک کا کیا گیا، کبھی دوسرے کا کیا گیا، ایک نے کچھ نام ریفر کیے دوسرے نے ان کو نہیں رکھا، دوسرے نے جن کو ریفر کیے انہوں نے دوسرے ہائی کورٹ والے نے نہیں رکھا۔ تو جب تک ان دونوں کے کنسنسس ناموں پہ نہ ہو تو میرے خیال میں اپائنٹمنٹ ویلڈ نہیں ہوتی ہے۔ اب کنسنسس تو جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ جس نتیجے پہ پہنچی تو یہ سب فیصلہ ہے، اس کی روایات ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انہوں نے نئی بات پیدا کی ہے، ایک روایت کو فالو کیا ہے اور اچھا کیا ہے۔ اچھا شمشاد صاحب، آپ نے جسٹس گیلانی صاحب کو سنا اور انہوں نے فیصلے کو جس نقطہ نظر سے دیکھا انہوں نے اس کا اظہار کر دیا، اور یہ جو چیزیں انہوں نے ایڈریس کی ہیں ابھی اپنی گفتگو میں، آپ لوگوں نے جو پٹیشن دائر کی تھی اس میں یہ چیزیں کی کمیاں آپ نے کیوں چھوڑی ہیں؟ پہلے مجھے اس کا جواب دیں، پھر میں اگلی بات پہ آؤں گا کہ آپ سے اصل بات کرنی کیا ہے۔ میں نے پہلے گیلانی صاحب نے کچھ مواد چھوڑ دیا، اس کو ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا۔ شمشاد صاحب، شمشاد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، جب تک ہمیں شمشاد صاحب آپ اگر ہمیں صحیح نہیں سن سکتے تو میں یہی کویشچن اپنا بیرسٹر ہمایوں صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا۔ بیرسٹر صاحب، گیلانی صاحب کو آپ نے سماعت کیا، یہ جو نکات انہوں نے چھوڑ دیے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خورشید زمان عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ نے آج میں پینل پہ لیا۔ میرا سلام جناب جسٹس ریٹائرڈ منظور گیلانی صاحب کو بھی پہنچے، جی سر، مجھے شاید شمشاد صاحب بھی بیچ میں، تو البتہ جو ان کا کرکس ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں، جو بات فرمائی بالکل درست فرمائی۔ میرے خیال میں شمشاد صاحب بات کر رہے ہیں یا یس سر، میں؟ آپ کا کویسچن کلیئر نہیں ہے۔ اچھا، ان کو ایک منٹ ہمایوں بھائی، شمشاد بھائی، میں نے یہ کہا تھا کہ جسٹس منظور گیلانی صاحب کو آپ نے سنا، انہوں نے کیس کی کون سر کا بلا آواز کلیئر نہیں آ رہی؟ آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے، ان میوٹ کریں مائک کو اور بات کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا تسلسل نہ ٹوٹ پائے۔ اچھا، جب تک آپ کی ٹیکنیکلٹی ٹھیک ہوتی ہے تو میں سوال کرتا ہوں۔ اچھا بیرسٹر صاحب، آپ جواب دے رہے تھے تو میں یہ عرض کر رہا تھا، محترم گیلانی صاحب نے تفصیلاً قانون کے بارے میں تو بتا دیا کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں لا کی جو پوری نہ ہو سکیں اور جس کی وجہ سے یہ اپوائنٹمنٹس نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کی گئی۔ بنیادی طور پہ یہ لا تو سیٹلڈ ہے سنس 1996، الجہاد کیس سے لے کے پھر ہمارے ہاں یونس طاہر کیس آیا، پھر جاوید ناز کیس آیا، بشیر مغل کیس آیا، وسیم یونس کیس آیا، لا تو سیٹل ہے۔ امپورٹنٹ بات اس کیس میں جو میری نظر میں رہی، جو پورے اس کیس کو ڈیل کرتے ہوئے، کہ جو گراس اللیگیلٹی اس کیس میں، اس اسپیسیفکلی ان 5 ججز کی کیس میں موجود تھی،
وہ اس لیول کی گراس انلیگیلٹی کسی بھی پرانے کیس رائٹ فرام یونس طاہر کیس ٹل وسیم یونس کیس جس میں جناب الوی صاحب کی وہ ہوئی، اتنی انلیگیلٹی کسی بھی کیس میں موجود نہیں تھی. اور اس میں کلیئر کٹ جو ایشو ہے جو وہ لائز ود دی اپوائنٹنگ اتھارٹی، جس کو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے پیج 124 میں کیٹاگوریکلی یہ کہا ہے کہ یہ اپوائنٹنگ اتھارٹی نے گراس ڈیویشنز کی ہیں فرام دی لا. اپوائنٹنگ اتھارٹی نیڈلیس ٹو سے کہ وہی اپوائنٹنگ اتھارٹی پریزیڈنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے، اور انہوں نے بہت ڈیویشنز کی، گراس ڈیویشنز کی فرام دی سیٹل لا، جس کے نتیجے میں یہ 5 اپوائنٹمنٹس ہوئی. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کیا ان کی پولیٹیکل کنسیڈریشن تھی یا نہیں تھی، لیکن آبویسلی ایک بڑا سمپل آرٹیکل 43(2)A آف دی کانسٹیٹیوشن جو کلیئرلی کہتا ہے کہ کنسلٹیشن دونوں چیف جسٹس کی بڑی پلین اور سمپل لینگویج میں وہ پرووائڈ کرتا ہے. آنریبل پریزیڈنٹ صاحب شاید اس بات کو نہیں سمجھ سکے، اور انہوں نے جس طریقے سے وہ کنسلٹیشنز کی وہ ٹوٹلی مغائب تھی یونس طاہر کیس میں جو پرنسپل سیٹل ہوئے ہیں، اور جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر آئندہ کسی نے ایسا کیا، چاہے وہ کوئی بھی اتھارٹی ہو، دیٹ از ایون پریزیڈنٹ نام یوز کیے انہوں نے بائی ورڈ، whether it is the president or the prime minister or any other state subject, تو law will take its own course. تو اتنی سخت ورڈکٹ فرسٹ ٹائم آئی ہے ہسٹری میں کہ جب اپوائنٹنگ اتھارٹی نے اتنی گراس ڈیویشنز کی تو اس پہ جا کے یہ سارا ہوا. اس سارے میں الٹیمیٹلی جیت جو ہوئی ہے وہ قانون کی ہوئی ہے، اینڈ وی ڈیفینیٹلی a tribute should be paid to the honorable judges of the Supreme Court جنہوں نے الٹیمیٹلی اس چیز کو ریکٹیفائی کیا. اچھا شمشاد صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ شمشاد صاحب اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں. سردار شمشاد صاحب، اچھا لگتا ہے ان کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت ویک ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، آپ نے جو بات کی وہ نذیر گیلانی صاحب نے جو مواد چھوڑا تھا آپ نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی، مگر یہ جو آپ نے پٹیشن دائر کی تھی، میں آپ کو سن سکتا. اچھا اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں. میں پراپرلی نہیں سمجھ سکا، لیکن آپ سکتا ہوں میں. اچھا اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو پھر آپ نے جی سر، میں دونوں صاحبان نے اپنی اپنی باری پہ بات کر دی. ابھی آپ ان دونوں کی اگر بات آپ کو سمجھ آئی ہے تو اس کے اوپر کچھ بات کریں، پھر اس کے بعد میں سوال ریز کروں گا. جی شمشاد خان صاحب، آپ کا انٹرنیٹ کا کنیکشن جو ہے وہ بہت ہی مطلب ڈسٹورٹڈ ہے اور بالکل سمجھ نہیں آ رہی. تو جی بیرسٹر ہمایوں خان صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جی یہ صدر صاحب نے جو کچھ کیا یہ ٹھیک نہیں کیا، مگر جو پٹیشن آپ لے کے گئے سپریم کورٹ کے اندر اس میں آپ نے صدر کی بات تو کی نہیں. آپ کو تو اس کے اندر کہنا چاہیے تھا کہ اگر صدر صاحب نے مغائر آئین کوئی بات کی ہے تو ان کی بھی باز پرس ہونی چاہیے. آپ نے کورٹ کے نالج میں یہ بات کیوں نہیں لائی؟ آپ تو صرف ججوں کے پیچھے لگے رہے کہ جی یہ غلط لگ گیا ان کو اتارو. ایکشن تو آپ یہ جو دو پینلسٹ ہیں ان سے آپ کو جی بھائی صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم نے کیونکہ پٹیشن تھی یہ بیسیکلی کو ورنٹو دیٹ واز اگینسٹ دی اپوائنٹمنٹ آف دی ججز آف دی ہائی کورٹ. جی پریزیڈنٹ صاحب کے لیے اگر کوئی فورم ہے، اگر ان کے لیے کوئی گریوینس ہے تو وہ شاید کوئی اور فورم ہے، وہ کورٹ نہیں ہے. وہ ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ صاحب کو نہ تو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے لا کے اندر، نہ کوئی ایسی صورت ہے. ہماری تو گریوینس تھی کہ جو 5 ججز لگے ہیں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس وہاں پہ پوری نہیں ہوئی، اور اس میں جس شخصیت کا جس جو بھی اسٹیک ہولڈر سے جو رول تھا اس کو ہم نے اسپیسیفکلی اپنی پٹیشن میں لکھا، اور جس میں پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں بھی بینگ دی اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ان کا رول تھا وہ سارے کا سارا ڈسکس ہوا، 1 to all ڈسکس ہوا. اور ان فیکٹ جو 60 to 70% جو ہمارے آرگیومنٹس تھے دیٹ ریوالو اراؤنڈ دی رول آف دی پریزیڈنٹ.
اور انہوں نے جو ایک ڈاکیومنٹ پیش کیا جو الٹیمیٹلی ایک فیک ڈاکیومنٹ ڈکلیئر ہوا کہ اس پہ بیس پہ ہم یہ نہیں مان سکتے کنسلٹیشنز ہوئی، تو ساری کی ساری بات ہی ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں کی۔ ہاں یہ بات آپ کی کہنا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں یا ان کی مواخذے یا ڈسکوالیفیکیشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، ڈیفینیٹلی وہ ہم نہیں کر سکتے تھے، لا ہمیں باؤنڈ کرتا تھا، ہم نے کو والنٹیریٹ ججز کے خلاف کی تھی اور وہ ان کی بات کرنی تھی، ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں وہ بات نہیں کرنی تھی۔ ہاں ان کا جو رول موجود تھا، جو ان کی لیگیلٹیز ان کے پارٹ پہ ہوئی ہیں ان کے آفس سے، وہ پوری کی پوری طرح سے پٹیشن میں بھی ہائی لائٹ ہوئی، آرگیومنٹس میں بھی ہائی لائٹ ہوئی، اور بڑی پراپرلی جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ میں اس میں بھی ٹیک اپ ہوئی، جس کو انہوں نے بڑے واضح طور پہ وارننگ بھی جاری کی کہ آئندہ ایسی ڈیویشن پریزیڈنٹ ہاؤس سے نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جسٹس گیلانی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آئین کا آرٹیکل 44 ہے، شاید اس کے ذریعے آپ نالج لے کے جا سکتے ہیں کورٹ کے پاس کہ جی وہ اگر چاہے تو وہ مشورہ دے سکتی ہے آزاد کشمیر اسمبلی کو۔ کیا اس طرح کی کوئی بات ہے؟ اگر کوئی نالج آتا ہے سپریم کورٹ کے پاس یا ہائی کورٹ کے پاس صدر کے حوالے سے، تو وہ اس سے گائیڈ لائن تو لے سکتا ہے عدالت سے کہ صدر صاحب کے اس کردار کے اوپر آزاد کشمیر اسمبلی کو کیا کرنا چاہیے یا وہ کیا کر سکتی ہے۔ تو کیا کہیں گے آئین کی روشنی میں میرے اس سوال کے جواب میں؟ خورشید صاحب، بیرسٹ صاحب نے جو بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جو کیس تھا یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے خلاف تھا، اور اپوائنٹمنٹ کے خلاف جو تھا وہ بیس تھا پروسیس جو غلط ہوا ہے پریزیڈنٹ کے لیول پہ ہوا ہے یا کونسل کے لیول پہ ہوا ہے یا نوٹیفائنگ کرنے والی اتھارٹی کے بیسس پہ ہوا ہے، سارا جو ہے نا وہ ایک سم ٹوگیدر جو ہے تھا وہ پروسیس ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور غلطیاں کس لیول پہ ہو گئی ہیں تو سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ پریزیڈنٹ کے لیول پہ ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ تو ان کی حد تک جو پٹیشن ان کی تھی اسی حد تک ہو سکتی تھی، بالکل جائز ہی بات کہی انہوں نے، ویسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور سپریم کورٹ نے بھی ویسا ہی آبزرویشن جو انہوں نے دی ہیں اپوائنٹنگ اتھارٹی کے بارے میں وہ تو فیصلے میں موجود ہیں۔ جہاں تک آرٹیکل 44 کا تعلق ہے، وہ صدر کے مواخذے کو ڈیل نہیں کرتا ہے۔ صدر کا مواخذہ جو ہے وہ اسمبلی کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی فورم نہیں ہے۔ ہاں اگر اسمبلی نہ کرے یا اسمبلی نے کوئی غلط اقدام کیا ہے تو اس ایکشن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کہیں کہ کورٹ صدر کو امپیچ کرے وہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ نہیں سر، میں یہ نہیں کہتا کہ کورٹ صدر کو امپیچ کرے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی نالج لے کے جاتا ہے کورٹ کے پاس کہ صدر صاحب کے اس اقدام کے اوپر ہے، تو کیا کورٹ آزاد کشمیر اسمبلی کو ہدایت نہیں دے سکتی یا مشورہ نہیں دے سکتی کہ اس کے اوپر کیا اگلا اقدام اٹھایا جا سکتا ہے؟ لیکن اس کے بارے میں بھی آزاد کشمیر میں پریسیڈنٹ سیٹلڈ ہیں کہ جو اس ادارے کو اختیار ہے کام کرنے کا وہی ادارہ کام کرے گا۔ اگر اس نے کام نہیں کیا تو یہ پھر لے کے آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ جس کا کام تھا اس نے کام نہیں کیا ہے، اس لیے ہم مجبوراً آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ لیکن بیسیکلی یہ کام جو ہے اسمبلی کا ہے، یہ اس کا کورٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسمبلی ایک بار جب کوئی کام کر دے اس کام کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں جا کے، جس طرح آپ لیجسلیشن کو چیلنج کرتے ہیں، اس طرح آپ امپیچمنٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں اگر انہوں نے کر دی۔ اگر نہیں کی اور کسی آدمی کی نالج جو اسپیکر کے پاس جاتی ہے، اسمبلی میں جاتی ہے، اس کے سیکرٹری کے پاس جاتی ہے، اگر اس پہ ایکشن نہیں کرتے ہیں اس کی بیسس پہ آپ جا سکتے ہیں کورٹ پہ کہ ہم نے ایک نالج وہاں کی، ان کو ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ بات کہی کہ انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، آپ ان کو ڈائریکشن دیں کہ اس پہ عمل کریں اور اس کو پروسیس کریں۔ یہ بات تو سیکنڈری ہے، سیکنڈ ایکشن ہے اس کا۔ فرسٹ جو ہے یہ پریروگیٹو صرف اسمبلی کا ہے، باقی کسی کا پریروگیٹو نہیں ہے۔ اچھا شمشاد صاحب، آپ کو آواز آئی ابھی؟ شمشاد خان صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے ابھی کہ نہیں؟ اچھا، یہ شمشاد صاحب کا لگتا ہے ہمارا رابطہ ان سے جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ اچھا شمشاد صاحب کو آڈیو پہ لے لیں، آپ ان کو آڈیو پہ لے لیں اگر ویڈیو پہ نہیں آتے ہیں۔ شمشاد صاحب آپ نہیں ہوا، اصل میں انٹرنیٹ کا جب ڈسکنیکشن ہو جائے تو پھر وہ آڈیو بھی جو ہے فون کال کریں، فون کال کریں، سیل پہ کال کریں، وہ کام نہیں کر۔
अच्छा बैरिस्टर साहब, अब चलते हैं, चूंकि ये सारा प्रोग्राम जो है ना वो एक साथी के वजह से जो है वो तरतीब में नहीं रहा। तरीका तो इसके ये था कि वो पैनल पे होते और हमारी आवाज़ सुन सकते, तो हम सवालों को तकसीम करते पैनल के ऊपर और फिर जवाब लेते। तो मैंने चूँकि ये मालूमात की हद तक हमारा प्रोग्राम होता है ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि असल में हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए, तो इसलिए हम कानूनी माहिरीन को बुला के उनसे गुजारिश करते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करें। अच्छा बैरिस्टर साहब, जिन जजेस को हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने घर भेजा, आपको पता है कि जो स्केजुअल फर्स्ट है हमारा आइन का, इसके अंदर ये हमारा एक ओथ है जो जज उठाता है जब वो हाई कोर्ट का जज लगता है। तो ये जो ओथ है ये मैं भी पढ़ता हूँ, आप इसको देख भी लें कि आई हैवन बीन इलेक्टेड। नो, ये तो प्रेसिडेंट का है। एक मिनट, इस पे भी मैं डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपसे, चूंकि जज रिलेटेड बात करनी है, और ये हमारे फर्स्ट स्केजुअल का 5वें नंबर पे जो ओथ आता है वो आता है ओथ ऑफ द चीफ जस्टिस जज ऑफ द हाई कोर्ट। ये लिखता है जी कि आई हैव बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस और जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, डू solemnly swear that I owe allegiance to Allah and that I will faithfully perform duty of my office to the best of my ability, knowledge and judgment, and will administrate justice according to the law enforced in the Jammu and Kashmir state without fear or favor, affection or ill will. ये बैरिस्टर साहब, ये ओथ लिया था उन जजों ने जब वो आए थे, राइट? जी बिल्कुल यही होती है, या कोई और था? तो यही था, यही होता है। अच्छा, अगर ये हो तो उन्होंने उठाया तो ये तो वो तो उन्होंने गलत उठा दिया मेरे हिसाब से। जब उनको जो क्वालिटीज और क्वालिफिकेशंस हैं वो ही नहीं वो क्वालिफाई कर रहे थे, तो ये ओथ लिया किसने था? ये वाला इन जजों से ओथ कौन लेता है? जी ओथ तो डेफिनेटली चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ने ही लिया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने ही लिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा सर, मेरी ये गुजारिश है बैरिस्टर साहब कि जब ये सीनियर तरीन लोग होते हैं, सीनियर वकील होते हैं जो जज बनते हैं, और जब उन्होंने इस ओथ को उठाया, साइन किया, और जो हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब थे, इन सब लोगों को ये पता नहीं था कि ये अपॉइंटमेंट ही सरे से ठीक नहीं है, और जो जज ओथ उठा रहा है क्या वो उसको मनोअन क्वालिफाई करता है या नहीं? ये तो ओथ ही गलत हो गया। और आपकी पिटीशन में आपने सिर्फ उनके तरीका तकर्री को चैलेंज किया। ये तो ओथ की बात भी करनी चाहिए थी आपको, ये क्यों नहीं आपने उसमें शामिल किया कि भाई एक 15 साल 10 साल सीनियर जो है वकील जज बनने जा रहा है और वो आइन की किताब से ओथ उठाता है, और वो उस ओथ को, उसकी अपॉइंटमेंट ही अगर गलत है तो वो इस ओथ को तो खिलाफवर्जी कर रहा है। और फिर कोर्ट की जो फाइंडिंग है, जो फैसला है, उसमें कोर्ट ने ये कहा कि जी डिफेक्टिव जज हैं। ये कैसे डिफेक्टिव जज बन गए? इनका तो ओथ ही गलत है। क्या कहेंगे आप मेरे सवाल के जवाब में? जी भाई साहब, इसमें दो पहलू हैं। एक तो आपने ये कहा कि वेदर दोज जजेस वर कॉम्पिटेंट इनफ कि उनको इन जजों पे लगाया गया, वो नॉलेज और इस लेवल के लोग थे कि वो इस ओहदों पे उनको अपॉइंट किया जाता या नहीं किया जाता। और दूसरा पहलू ये है कि क्या इनका ओथ लिया जाना चाहिए था, चीफ जस्टिस साहब ने लेना था इनका या नहीं लेना था? ये दो मुख्तलिफ पहलू हैं। पहली बात पे मैं आ जाता हूँ कि पहले क्या ये बात कि उनका लेवल ऑफ नॉलेज, उनकी कॉम्पिटेंसी, कैपेसिटी, उनकी प्रोफेशनलिज्म, ये चीज़ें क्या हमने क्यों पिटीशन में नहीं उठाई और क्या ये उठानी चाहिए थी? तो इस पर बड़ा कंसीडर्ड एक जो व्यू है, जो हमारी अदालतों के तयशुदा मामला भी हैं, कि इन चीज़ों की डिटर्मिनेशन, फिटनेस ऑफ ए पर्सन, qualification is a different thing and a fitness of a person for certain post is a different thing.
क्वालिफिकेशन पे कोई झगड़ा नहीं था मासवा एक जज साहब के जो रिवर्ट हुए कि वो क्वालिफाई नहीं करते थे रिक्वायर्ड, बाकी की कॉम्पिटेंस पे हमने क्वेश्चन नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? रीजन इसकी ये थी कि ये दैट लाइज दैट प्रेरोगेटिव लाइज विद द चीफ जस्टिस, जिनके सामने वो रोजाना पेश होते थे और उनको पता है कि कॉम्पिटेंट इनफ है या नहीं है। अगर ये पॉइंट हम उठाते तो इसमें बेशुमार प्रेसिडेंट्स बाला अदालतों के मौजूद हैं कि ये चीजें तय करना तो उनका काम है जो चीफ जस्टिस का, ये चीजें इन चीजों पे रिट लाई नहीं करेगी। तो ये एक तो वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन है कि हमने ये पॉइंट्स नहीं उठाए कि ये कॉम्पिटेंट है या नहीं है, इनका लेवल ऑफ नॉलेज वो है या नहीं है। दैट्स व्हाई वी डिडंट रेज पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द केस इन दीज पर्टिकुलर पिटीशंस। हमने ये नहीं हुआ, हमने प्रोफेशनली इस चीज को देखा कि क्या कानूनी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं या नहीं है, क्योंकि ये हमारी जॉब नहीं है। We are bound by the Bar Council rules, wherein it is stated that it's a duty of the every advocate to stand against any illegal appointment. इलीगल में वही बात आती है कि जो लॉ के अगेंस्ट हो, तो हम तो उसके अगेंस्ट गए हैं, नंबर 1। दूसरा ये पॉइंट है कि जी चीफ जस्टिस साहब ने जब हल्फ लिया तो उन्होंने हल्फ क्यों लिया? उनको तो दोनों बातें पता थी कि ना तो इनकी लीगल अपॉइंटमेंट है या अगर अदरवाइज किसी को ऑब्जेक्शन है कि इनका लेवल ऑफ नॉलेज नहीं है। तो इसमें भी दौरान केस एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सामने आया जो हमारे नॉलेज में नहीं था, जो बाद में जजमेंट्स का हिसाब बना, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ द टाइम जिन्होंने हल्फ लिया उन्होंने स्पेसिफिकली एक नोट लिखा ऑन द अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ दीज जजेस कि हैव नॉट बीन कंसल्टेड ऑन द नेम्स ऑफ द जजेस अपॉइंटेड एट सीरियल नंबर 1, 2 and 3। वो तो उन्होंने लिखा, होएवर ही कंसीडर्ड, मेरा उससे ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनका ख्याल ये था कि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो हल्फ लें। हालांकि इसका एक अदर पर्सपेक्टिव भी था, जिस तरह पाकिस्तान में आपने देखा कि जब इलेक्शन कमीशन में तैनातियां हुई तो जस्टिस रजा साहब ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने रिफ्यूज किया। तो ये दो व्यूज पाए जाते हैं। एक व्यू ये है कि ये हल्फ लेना जरूरी है, एक व्यू है हल्फ लेना जरूरी नहीं है। ये दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो हमारा व्यू में बेशक मेरा तो यही है कि हल्फ नहीं लेना चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब का ये व्यू था कि नहीं, ये लगी तो इलीगल है लेकिन आई एम अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन आर्टिकल 43 टू टेक एन ओथ फ्रॉम देम, तो उन्होंने वो हल्फ ले लिया और उसके बाद को वारंटों की रिट हुई जो आपके सामने है। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से हमने ये पॉइंट कि उनकी कॉम्पिटेंस या नॉलेज इन चीज़ों का या लॉ का नॉलेज, इसका ये पॉइंट नहीं लिया जस्ट बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट्स ऑफ द ऑनरेबल हायर कोर्ट्स। हमने ये पॉइंट नहीं लिया, हमने सिर्फ एक ही पॉइंट लिया और वो है कि कंसल्टेशन नहीं हुई जो इलीगल है। आपकी पेटिशन में भी बहुत सारी कमियां हैं जो मैं पॉइंट आउट करूंगा आगे चल के प्रोग्राम में। अच्छा मंजूर गिलानी साहब, मेरी गुजारिश है सर आपसे, मैं ये जानना चाहूँगा और मेरे नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे कि ये जो जजेस ने ओथ उठाया और ओथ भी ले लिया चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने, और उनको पता भी था कि ये प्रॉपर कंसल्टेशन भी नहीं हुई, तो अगर आप चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होते तो इन जजों का हल्फ ले लेते या इनकार कर देते? कानून की रूह से क्या कहेंगे आप? देखें, बात यह है कि मैं होता या ना होता ये अलग इशू है। एक आईनी इशू इसमें यह है कि जिस चीफ जस्टिस ने किसी आदमी को प्रपोज ना किया हो, इसके बावजूद भी उसकी अपॉइंटमेंट हो गई हो और उसी चीफ जस्टिस के दौरान हुई हो, तो वो अपॉइंटी अगर चीफ जस्टिस के पास पेश होता है हल्फ के लिए, चीफ जस्टिस को हल्फ नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि अगर उसको कंसल्ट ही नहीं किया गया है, अगर उसने इसके बारे में कंसेंट नहीं दिया है, अगर उसने इत्फाक नहीं किया है अपॉइंटमेंट के साथ, तो वो उसको ओथ लेने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, नहीं लेनी चाहिए उसको। अब उन्होंने ले ली है, ठीक है, ले ली उन्होंने ओथ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जज का कंडक्ट कंसिस्टेंटली एक ही होने चाहिए। वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंडक्ट हो या जुडिशियल कंडक्ट हो, वो एक ही होना चाहिए। जब उनसे उन्होंने कंसल्टेशन उनके साथ हुई ही नहीं, उन्होंने किसी को प्रपोज ही नहीं किया, तो व्हाई डिड ही एडमिनिस्टर द ओथ टू द जजेस? ही शुड नॉट हैव, ये नहीं होना चाहिए था। और अगर मैं होता तो मैं तो वैसे ही करता, नहीं लेता भी हो। किसी जगह तो इसको इलीगलिटी को, गलत कारी को किसी जगह किसी शख्स ने रोकना तो है ना। ये अभी बैरिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की सरदार रजा खान की, तो उन्होंने दो मेंबर जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंट हुए थे, उन्होंने ओथ लेने से इनकार किया कि मुझे कंसल्ट नहीं किया गया है। तो कंसल्टेशन का प्रोसेस तो जो है ये तो प्री रिक्विजिट, अगर उनसे कंसल्ट नहीं किया गया था या उन्होंने कंसल्टेशन में उनका नाम नहीं रखा था, तो चीफ जस्टिस साहब को ओथ नहीं लेना चाहिए था। अगर उन्होंने ओथ ले लिया तो उससे वो वैलिड नहीं हो जाती अपॉइंटमेंट, जो बेसिकली इनवैलिड थी। ये इसमें मेरी ज़ाती राय हुई है।
اچھا یہ بہت اچھا جی. ایک بات میرے ذہن میں آئی, میں تھوڑا سا اور آپ کو ایڈ کر دوں. اس جی سے سر. پہلے جسٹس الوی صاحب کے حوالے سے ایک بات پیدا ہوئی تھی. ان جی کا جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے جب ہوئی تھی تو ایڈوائس آنے سے پہلے, ایڈوائس آنے تک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کا نام پینل میں شامل نہیں رکھا تھا. جیسے کوئی کونسل سے ان کی ایڈوائس آ گئی تو میری شریعت کے مطابق الوی صاحب نے چیف جسٹس کو کہا کہ میری ایڈوائس آئی ہوئی ہے لیکن آپ نے میرا نام چونکہ پینل میں نہیں رکھا ہے تو میں اوتھ نہیں لوں گا. تو چیف جسٹس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, غلطی سے ہو گیا ہے. پریزیڈنٹ نے میرے ساتھ بات کی ہے, انہوں نے مجھے لیٹر لکھا ہے کہ یہ ہمارے پاس اس کی وہ آئی ہے, اپنے ایڈوائس آئی ہوئی ہے, میں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے پھر ان کو لکھ کے بھیجا کہ ہی از ایلیجیبل اینڈ کوالیفائڈ ٹو بی اپوائنٹڈ ایز جج آف دا ہائی کورٹ. میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ یہ جو کنسلٹیشن ہے یہ پری ایڈوائس ہونی چاہیے, پوسٹ ایڈوائس نہیں ہونی چاہیے. لیکن کانسٹیٹیوشن کے الفاظ ایسے ہیں کہ اس میں پری بھی ہوتا ہے, پوسٹ بھی ہوتا ہے. کہ اس میں لکھا ہوا ہے آپ ایڈوائس آف دا کونسل آفٹر کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس, کہ ایڈوائس فائل آئے گی پھر چیف جسٹس سے کنسلٹ کریں گے. لیکن اگر ایڈوائس آ گئی ہو تو چیف جسٹس سے کنسلٹیشن کی کیا معنی ہے, تو فضول بات ہو جاتی ہے. اس سے ایڈوائس کنسلٹیشن پہلے ہونی چاہیے. لیکن ان کے کیس میں چونکہ ایک جو خلا رہا تھا وہ خلا پر ہو گیا. اب وہ مناسب سٹیج پہ ہوا یا نہیں ہوا, لیکن اپوائنٹمنٹ سے پہلے پر ہو گیا تھا. یہ اس وقت کے چیف جسٹس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ بھئی یہ اگر ایسی بات ہے تو کس طرح اور دی جا سکتی ہے. تو پریزیڈنٹ نے ان سے دوبارہ کنسلٹ کیا, پھر انہوں نے کنسنٹ دی, کنسنٹ دینے کے بعد پھر نوٹیفائی ہوا, پھر اس نے اپوائنٹمنٹ ان کی ہوئی اور انہوں نے اوتھ دیا. دونوں کا کنڈکٹ اچھا تھا, الوی صاحب کا بھی اچھا تھا اور جو چیف جسٹس ہے ان کا کنڈکٹ بھی اچھا تھا. انہوں نے پریزیڈنٹ نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل کوالیفائی کرتا ہے, رہ گیا تھا. اور الوی نے کہا تھا کہ میں نہیں لوں گا جب تک کیونکہ میرا نام اس میں نہیں ہے. اب وہ جو لکھونا تھا وہ پوٹ کیا تھا, تو وہ اب پہلے ہوا تھا, یہ بعد میں الگ بات ہے, اس کی ہونا پہلے چاہیے تھا, نہیں ہوا. لیکن وہ انکانسٹیٹیوشنل بات نہیں بنتی. اچھا اپنا شمشاد صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ اچھا یہ شمشاد صاحب کی ہمیں آواز نہیں آ رہی. اچھا اب آپ ان کو فون کریں نا جی, آپ کال کریں ان کو, ادروائز فون. جی چلیں ان سے کوئی اگلی نشست رکھ لیں گے جب کبھی ان کا انٹرنیٹ صحیح ہوا. اصل میں پروگرام کا وہ مقصد سے ہٹ جائیں گے ہم. اچھا بیرسٹر صاحب آپ نے سنا جسٹس گیلانی صاحب نے کیا فرمایا. انہوں نے کہا جی کہ اگر میں ہوتا تو میں نہ لیتا. تو یہ کیا چکر ہے, یہ سیاسی پریشر ہوتا ہے ہمارے چیف جسٹس صاحبان کے اوپر, یا کوئی اس سے لگا مجھے یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے حلف لے لیا اور انہوں نے آئین شائن کی پاسداری تو انہوں نے بھی نہیں کی, تو مقدمے میں تو پھر ان کا بھی نام نامی اس میں گرامی آنا چاہیے تھا نا, کہ انہوں نے یہ حلف کیسے. میں بیرسٹر صاحب کی کوئی بات کہنے سے پہلے میں ایک بات میں جو آپ کے سوال سے بنتی تھی پہلے میں نہیں کہہ سکا, وہ یہ تھی کہ جس طرح بیرسٹر صاحب نے پہلے کہا کہ چیف جسٹس نے ریکارڈ پہ نوٹ رکھا ہے کہ میں نے فلاں آدمیوں کے بارے میں کنسنٹ نہیں دیا ہے, میں ان کو شامل نہیں کیا ہے پینل میں, لیکن چونکہ ان کی نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا, اب نوٹیفیکیشن کے تحت او دینی میری اوبلیگیشن بنتی ہے, گو کہ میں ان کو سجیسٹ نہیں کیا تھا یا پرپوز نہیں کیا تھا. تو انہوں نے بھی اپنی ڈیوٹی کا ماحق کو ڈسچارج کر دی, لیکن مکمل طور پہ نہیں کی. بہت اچھا جی. اچھا بیرسٹر صاحب آپ مجھے جواب دیجیے گا, گیلانی صاحب کی فردر بات بھی آ گئی. جیسے جی بالکل گیلانی صاحب نے جو فرمایا, یہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے کہ 43(2)A میں تو یہ کنسلٹیشن لکھی ہوئی ہے, اور سبسیکوینٹ سیکشن میں چیف جسٹس کو یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ ایڈمنسٹر کریں گے. اور اب یہاں پہ صرف انٹرپریٹیشن کی بات آ رہی ہے, جو آ رہی ہے ایشو, کہ جو وقت کے چیف جسٹس صاحب تھے ان کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ جی میں اپنے اس جو پروویژن ہے سبسیکوینٹ پروویژن ہے اوتھ والی, میں اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتا. ویئر ایز گیلانی صاحب کا جو ویو ہے, اور میں بھی اسی ویو سے ایگری کرتا ہوں, کہ پہلے 43(2)A کی ریکوائرمنٹ جب پوری ہوگی تو پھر سبسیکوینٹ سیکشن کی باری آئے گی, تو پھر چیف جسٹس صاحب کے لیے بائنڈنگ تھا کہ وہ اوتھ لیتے, تو یہ ویلڈلی وہ اس کو ریفیوز کر سکتے تھے. لیکن ان کا حلف لینا اور آفٹر نوٹنگ ڈاؤن کہ میں نے یہ کنسلٹیشن نہیں مجھ سے ہوئی, میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف کوئی ایسی کوئی ایلیگیشن بنتی ہے کہ انہوں نے آئین کی وائلیشن کی ہے. اٹس جسٹ اے میٹر آف
انٹرپریٹیشن. ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ان کو لینا لازمی تھا, ہماری انٹرپریٹیشن یہ بنتی ہے کہ ضروری نہیں تھا. اب یہ چیز تو کسی پراپر فورم پہ طے ہو سکتی ہے اس صورت میں کیا ہو, لیکن اس میں ظاہر ہے ابھی تک تو ججمنٹس یہ باتیں سائلنٹ ہیں. لیکن لوگوں کی جو ججز کی, جس طرح گیلانی صاحب نے فرمایا, جسٹس رضا صاحب کی انٹرپریٹیشن, موسٹ آف دی پیپل, میں کافی سارے ججز سے میری بات اس سے ہوئی ہے, ان کی یہ ویو ہے کہ حلف نہیں لینا چاہیے. اور اسی کے ساتھ بہت سارے ججز, ریٹائرڈ ججز کا یہ بھی ویو ہے کہ نہیں حلف لے لیں, پھر وہ کو وارنٹوں کی ریٹ میں ہی فارغ ہو سکتے ہیں. لہٰذا میرے نزدیک یہ دو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں کہ مختلف جورسٹ, مختلف لائرز کے درمیان ڈفر کر سکتی ہیں. اس میں ایلیگیشن ان وقت کے چیف جسٹس صاحب کے خلاف شاید نہیں بنتی, نہ ہی ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی آئین کی وائلیشن کی. اچھا, یہ نہیں آئین اپنا راستہ بنا ہی لیتا ہے, کسی نہ کسی طرح انسٹیٹیوشن کو چلانے کے لیے کوئی ہم دائیں بائیں کر لیتے ہیں معاملات کو. اچھا کیا آپ نے بھی دائم, کیونکہ برادری تو وکیلوں میں آپ نے بھی کل جج بننا ہے نا, تو یہ برادری تو ہوتی ہے. چلو اچھا ہے, یہ ایک نیچرل فیور کوئی بھی پروفیشنل ہو بندہ دیتا ہے, مگر اگر اس کو صرف جسٹس کی نظر سے دیکھیں تو وہ مجھے تو صحیح نہیں لگا. میری اپنی رائے ہے, مگر میرے پاس لائسنس تو نہیں ہے نا آزاد کشمیر کا, سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا. وہ کام تو آپ لوگوں نے ہی کرنا ہے. تو بہرحال صحیح ہے, یعنی دبے لفظوں میں کسی نہ کسی جگہ وکیل کو فیور کر ہی جاتا ہے, چاہے وہ جج کی صورت میں بیٹھا ہو یا کسی صورت میں. چلیں آگے بڑھتے ہیں جی. اب آتے ہیں اگلی سوال پہ کہ یہ ساری باتیں ہوگی. اب ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے منظور گیلانی صاحب کہ جن ججز نے اوتھ لیا تھا وہ مس کنڈکٹ تھا اور ان کو نہیں لینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ کوئی نئے بندے تو تھے نہیں. میرا خیال ہے ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے کتنا 10 سال کا وکالت کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے درست کریں گے. تو اگر 10 سال کے بعد بھی وہ اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ میری کنسلٹیشن ٹھیک نہیں ہے, میری تقرری ٹھیک نہیں ہے, پھر وہ جا کے حلف لیتا ہے اور پھر اس کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے اور آئین میں راستے بھی بنا لیے جاتے ہیں, صدر کے لیے بھی, حلف لینے والے چیف جسٹس کے لیے بھی. تو اب سر یہ ہے کہ اب جو طریقہ کار جو صدر صاحب نے بیان حلفی دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہماری گفت و شنید ہوتی رہی. اب میں اپنے ناظرین کو صدر صاحب کا بھی حلف نامہ دکھاتا ہوں کہ انہوں نے تو اپنے حلف کی پاسداری کر دی مگر ججوں نے نہیں کی. یہ میں ڈالتا ہوں اسکرین پہ, اس کو آپ یہ آ گیا جج کا اور یہ آ گیا پریزیڈنٹ ریاست کا. گیلانی صاحب اس میں ہے کہ having been elected as a president آزاد جموں کشمیر do hereby solemnly swear in the name of Allah that as a president of Azad Jammu and Kashmir I will remain loyal to the country and to the cause of the accession of the state of Jammu and Kashmir to Pakistan, that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any official secret which may come to my knowledge. یہ صدر گرامی کا حلف نامہ ہے. انہوں نے ایک تو گیلانی صاحب مجھے تھوڑی سی وضاحت چاہیے چونکہ آپ کی ساری زندگی گزری. انہوں نے تو جو پاکستان کے ایکسیشن کا حلف نامہ لیا, ایک تو اس کی آئینی لیگلٹی بھی مجھے بتائیں کہ یہ جب صدر حلف اٹھاتا ہے تو ایکسیشن آف دا اسٹیٹ, یہ اسٹیٹ ہے آزاد کشمیر, پہلے یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں. اور یہ حلف نامے کو میرے خیال ہے ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ذرا بتائیں, کسی دن بیٹھ کے اس کو دیکھ لیں, یہ چیزوں کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے, یہ پرانی منطق پہ چلے آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ صدر صاحب جو لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, ایک تو یہ بتائیں, اور دوسرا ایکسیشن کا ریزن بتائیں. تو یہ اگر کل کو ججوں کے ساتھ بھی جوڑ دیا جائے حلف نامے میں, اگر میں اس کو کاپی پیسٹ کر کے وہاں بھی لگا دوں تو پھر ہمارا جو ہے سارا سسٹم وہ ہو جائے گا کہ ہمارا نظام ہے کہاں, شروع کہاں سے ہوا, ختم کہاں سے ہوا. تو کیا کہیں گے اس حلف نامے پہ جناب جسٹس منظور گیلانی صاحب؟ دیکھیں واضح صاحب, یہ جو اسٹیٹ کا آپ نے کہا آزاد گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے, اسٹیٹ تو صرف جموں اینڈ کشمیر ہے. یہ آزاد گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے, یہ جموں اینڈ کشمیر نہیں ہے سارا, یہ اس کی آزاد حصے کی حکومت ہے, ایک پیرلل گورنمنٹ ہے پوری اسٹیٹ کی.
یا ایک انڈیپینڈنٹ یا سیپریٹ گورنمنٹ ہے پوری اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر بھی، بٹ ناٹ دی ہول آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اس لیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ایک نمبر 1. نمبر 2 بات اس میں یہ ہے کہ ایک بڑی فنی چیز جو اس میں ہے اوتھ میں، اس میں کسی جگہ ایک لفظ بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ قانون کی یا آئین کی بالادستی کو قائم رکھیں گے یا اس کے مطابق عمل کریں گے. اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا ہوں، میں سیکریسی پہ قائم رہوں گا. تو یہ مطلب میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ بڑا فنی قسم کی چیز اس میں ہے کہ اس کو پریزیڈنٹ کے لیے لازمی ہونا چاہیے تھا کہ وہ آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائے گا، جیسا کہ پریزیڈنٹ پاکستان کی اوتھ میں ہے، پرائم منسٹر پاکستان کی اوتھ میں ہے. یہ اس میں بہت بڑی خامی اس اوتھ میں یہ ہے. یہ خامی کوئی نہیں ہے کہ بھی اس نے اپنا ایکسیشن آف دا اسٹیٹ پاکستان کیوں لیا ہوا ہے. یہ تھوڑا سا ابہام ہے لوگوں کے ذہن میں کہ بھئی ایکسیشن ٹو پاکستان کیوں. میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں گا. مجھے بھی اس پہ ریزرویشن ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن جہاں تک آپ کے جو کشمیر ایشو ہے، یہ ایک لیگل ایشو ہے اور یہ انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 سے پیدا ہوا، یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن سے پیدا ہوا. اس میں آپ کے ساتھ صرف 2 آپشن ہے، یا انڈیا ہے یا پاکستان ہے. آپ نے پھر اگر ایکسیشن کی بات نہیں کریں گے تو پھر کس چیز کی بات کریں گے آپ؟ چلیں وہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھیں نا، آپ لوگ تھوڑا سا ابہام پیدا کرتے ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ بھئی یہ ایسی بات کیوں ہے. جب آپ کے پاس آپشن ہی 2 ہیں، انڈیا اور پاکستان کا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور ہاں یہ بات الگ ہے کہ بھئی آپ نے ایکسیشن ٹو پاکستان کے بارے میں اوتھ لے کے انڈیا کو ایکسکلوڈ کر دیا. میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ جب 2 آپشن آپ کے پاس موجود ہیں، ایک کو تو آپ نے بین کر دیا مکمل طور پہ، دوسرا آپ نے کھلا رکھا ہوا ہے. اس سے مجھے ریزرویشن ضرور ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز نے آپشن دی ہوئی ہے، انڈیپینڈنس ایکٹ نے آپشن دی ہوئی ہے، بند نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن آپشن ہی 2 ہیں، ایک پاکستان کا ہے اور ایک انڈیا کا ہے. تو آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگوں نے، ان کے جو نمائندے، انہوں نے آپشن پاکستان کا دے دیا. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ لوگوں نے ٹھیک ہے، مطلب تھوڑا بہت پہلے نہیں ہے یہ، اگر ہم تھوڑا انتظار کر لیتے کہ جب کبھی وہ وقت آتا تو پھر ہم فیصلہ کرتے. تھوڑا بہت پہلے لکھ دیا آپ نے کتابوں میں. چلے اس کو جانے دیں، جو ہے یہ فرسودہ نظام ایسے ہی ہے جو چلتے رہتے ہیں، چیزیں ساتھ ساتھ درست ہوتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ قانون بھی بدلتے ہیں. آپ ٹرائی کرتے ہیں اگر شمشاد صاحب کو آواز آ جائے ہماری، تو شمشاد صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز ابھی. اچھا، تو آپ نے ہم لوگوں کی کتنی گفتگو سنی ہے آپ نے؟ جو ابتدائی گفتگو سنی تھی، پھر بیچ میں ڈی لنک ہو گیا تھا. میں ابھی آپ کو جو سوال کرنا ہے مجھ سے کر لیں پلیز. اچھا نہیں، میرا تو اب تو ہم تو کافی آگے پہنچ چکے. بہت ساری باتیں، وہ کاش آپ کا وہ لنک ہوتا ہمارے ساتھ جڑا ہوا تو ہمارا ڈیبیٹ بہت اچھا جاتا. اچھا اب میرا جی اب میرا سوال جو رہ گیا ہے، وہ میں نے ان دونوں صاحبان سے یہ جانا کہ یہ کیا ہے، مگر کچھ چیزیں انہوں نے مجھے ایسی بتائی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا قانون راستے پہ بنا رہتا ہے نا، کبھی آگے کبھی پیچھے کر کے بندہ نکل جاتا ہے. میں نے انہیں کہا کہ جس چیف جسٹس ہائی کورٹ نے یہ حلف لیا وہ اس نے غلط لیا، مگر ان دونوں نے ڈیفینڈ کر دیا اس کو. تھوڑا گیلانی صاحب کا موقف تھوڑا مجھے بہتر لگا، مگر بیرسٹر صاحب نے تھوڑا ان کو راستہ دے دیا، وجہ دے دی. آپ کیا کہیں گے کہ جس چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ججوں سے حلف لیا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ میں تو اس کو غلط سمجھتا ہوں. جی بات یہ ہے، بنیاد طور پر جو ان کی کنٹینشن تھی، وہ کنٹینشن یہ تھی کہ میں کانسٹیٹیوشن کے تحت باؤنڈ ہوں کہ ان کی اوتھ لوں. اب جس ججمنٹ پہ اس کر رہے تھے، وہ ججمنٹ تھی پاکستان کی یہ کہ وہ جو جسٹس رضا صاحب نے کیا تھا، تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے تحت میں کہتا ہوں اگر کسی کے گلے میں بھی آپ ڈال دیں کہ جناب یہ جج اپوائنٹ ہو گیا، تو چیف جسٹس کی اپلیکیشن بنتی ہے کہ وہ اس کی اوتھ لے. میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں کوئی غلط کیا تھا. تو میں with due regard to the observations of جسٹس منظور الحسن گیلانی، جسٹس رضا صاحب، یہ ساری چیزیں
جو کانسٹیٹیوشن کے تحت بہرحال انہوں نے اوتھ لینی تھی، اور ہمیشہ ایسا ہوا اوتھ پہلے لی گئی، پھر کو وارنٹوں کی ریٹ آئی، ریٹ میں جا کے دیکھا گیا کہ ویدر دے ور ایلیجیبل ٹو بی اپوائنٹڈ ایز ججز آف دی ہائی کورٹ اور ناٹ. تو جو الوی صاحب نے جو ان کی اوتھ لی، میرے نزدیک کوئی انلیگلٹی نہیں تھی اس میں. اچھا، یعنی آپ کے نزدیک ٹھیک ہے. اچھا اور آپ جی اچھا جو آپ لوگوں کی جو پیٹیشن تھی، میں نے بیرسٹر صاحب سے بھی پوچھا، میرے خیال سے آپ نے صرف ججز کی بات کی کہ کنسلٹیشن نہیں ہوئی اور ان کو نکال دیں، تو جن لوگوں نے ان کو لگایا تھا ان کا کوئی نالج آپ کورٹ کے سامنے نہیں لے کے گئے، تو اس پہ بھی بیرسٹر صاحب نے کچھ کہا. تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ حکم کیوں رہ گیا آپ کی پٹیشن میں؟ اگر آپ سر، یہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جی جو جوڈیشری کو سبارڈینیٹ کرنے کے لیے، اپنے تابع کرنے کے لیے ایگزیکٹو نے ایفرٹ کی ہے. یہاں بھی اس دفعہ بھی ایگزیکٹو نے بھرپور ایفرٹ کی کہ جوڈیشری کو سبارڈینیٹ کر لے. اور میں یہاں ڈیئرنگلی میں یہ کہوں گا کہ ہائی کورٹ نے تو ان کی اس بات کو، ان کو لائسنس دے دیا کہ وہ جوڈیشری کو اپنا سبارڈینیٹ بنا لیں. جو ان کی ججمنٹ تھی ہائی کورٹ کی، جو امپیون ججمنٹ تھی. اب کوشچن یہ ہے کہ کون سا، مجھے ایک مثال کے طور پر بتا دیں ججز کی اپوائنٹمنٹ میں کون سا ایسا ہے کہ جہاں جا کے ایگزیکٹو نے مداخلت نہیں کی ہے. ایگزیکٹو نے ہمیشہ مداخلت کی ہے، اور ایگزیکٹو نے اپنے جو فیورٹیز ہیں ان کو لانے کی کوشش کی ہے. میکینزم تو یہاں پہ ہے نہیں موجود. اب دو چیف جسٹسز ہیں، وہ بھی آخر انسان ہے، سبجیکٹو اپروچ ہے ان کی، اور دے کوڈ بی اپروچ کہ کسی بندے کو وہ ریکمنڈ کرے. ریکمنڈیشن کے بعد آگے پولیٹیکل پروسیس شروع ہو جاتا ہے. جو بندہ سبارڈینیشن کا مظاہرہ کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، جو ان کی لائنز کو ٹو کرتا ہے، وہ تو آگے چلا جاتا ہے، اور جو نہیں کر سکتا تو وہ ڈسکارڈ ہو جاتا ہے. سر، یہ کوئی میکینزم نہیں ہے، پراپر میکینزم یہ نہیں ہے. ہندوستان میں ایک جنگ لڑی گئی پوری. پٹیل نے جب جوڈیشری کو سبارڈینیٹ کرنے کی کوشش کی تو اس پہ انڈین جو مدراس ہائی کورٹ ہے وہاں کے چیف جسٹس نے استعفیٰ دے دیا. پھر وہاں پہ بڑے لمبے چوڑے کنونشنز ہوئے. کنونشنز کے بعد ان کے جو کورٹس میں کیس گئے، ان کیسز میں فائنلی یہ طے ہوا کہ نہیں، ایک کالجیم سسٹم لایا جائے. پھر مودی نے آ کے ایک انٹرونشن کی، انٹرونشن کر کے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر لی، جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں ان میں امینڈمنٹ کر کے، تو اس نے کہا نہیں جناب، یہ جو ایگزیکٹو ہے ایگزیکٹو اپوائنٹ کرے گی. اب آپ دیکھیے گا وہ اس حد تک گئے کہ جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بیسک سٹرکچر جو ہے، اس اسکیم کے تحت وہاں کے وکلا نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ نے امینڈمنٹس کو کالعدم قرار دے کے کالجیم سسٹم بنا لیا. اب کالجیم سسٹم کیا ہے؟ کالجیم سسٹم، بالکل ہاں. وہ کالجیم سسٹم میں سپریم کورٹ کے 4 ججز سینئر، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، متعلقہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جہاں انہوں نے جج لینا ہے وہ، متعلقہ ہائی کورٹ کے ججز، اور پھر یہاں ارد گرد وہاں پہ اس وکیل نے پریکٹس کی ہے جس کو لینا ہے، اس وکیل کے متعلق باقی ججز سے بھی رائے ان رائٹنگ لے جو ہے وہ لے کے، تو اس کے بعد وہ طے کرتے، پھر وہ ایگزیکٹو کو بھیجتے. Executive is bound to act upon the advice of the Chief Justice. وہ جو کمیولیٹیو اوپینین آئے گی اس پہ وہ پابند ہے کہ وہ کرے، جو ایگزیکٹو ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اپوائنٹمنٹ کرے. اور ایگزیکٹو کو پھر بھی اگر کوئی آبجیکشن ہے تو وہ ریفر کرے گی میٹر بیک ٹو دی چیف جسٹس. اور if the chief justice still insist on the appointment of that judge, تو اس کے بعد no option is left with the executive except to appoint this person. So انہوں نے ایک سسٹم ڈیوائز کر دیا. پاکستان میں جوڈیشل کمیشن انہوں نے کر لیا، پارلیمنٹری کمیٹی آ گئی، انہوں نے امینڈمنٹ کر کے کر لیا. ہمارے یہاں آخر وجہ کیا ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوئی پچھلے ہفتے میں، اس میں یہ آرٹیکلز وہ چھوڑ دیے گئے، اور سول ڈسکریشن از لیفٹ ود بوتھ دی چیف جسٹس. اب میں کہتا ہوں چیف جسٹس بھی انسان ہے. ابھی اس کیس میں جو کچھ کیا گیا، اس کیس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ نے جو ساری بنگلنگ کی، وہ بنگلنگ تو سب کے سامنے ہے، اور اس بنگلنگ میں اگر شامل ہے تو پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کا شامل ہے. سارے جعلی ڈاکیومنٹ تیار کیے اس نے، جعلی جو ڈاکیومنٹیشن تیار کر کے اس نے دے دی، ایون اپنا ایفیڈیوٹ میں دے دیا. اب یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. میں کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جو وکلا ہیں ان کی جو ذمہ داری تھی، پرائم ریسپانسبلٹی تھی، وہ ذمہ داری انہوں نے ادا نہیں کی. آج تک ہماری بار کونسل خاموش ہے، بار ایسوسی ایشن شامل ہے، اور دس از کرمنل سائلنس.
ان سب لوگوں کو ایک موڈس آپرینڈائی دینا چاہیے, ایک وے آؤٹ بتانا چاہیے گورنمنٹ کو کہ وہ کیا کہتے ہیں فری فرام اینی کمپلینٹ, کہ جہاں پہ کوئی ڈاؤٹ نہ پیدا ہو, کمپلینٹ نہ ہو, ان کی جو افینٹی نہ شو ہو, کسی کو پولیٹیکل جو انفلوئنس ہے وہ نہ ہو. تو یہ سارے کا سارا انفارچونیٹلی آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اور اب تک ہو رہا ہے, جس کو میں یہ کہوں کہ ہمیں ہر انٹلیکچوئل فورم پہ اور ہر جگہ پہ جس کو ہمیں لے کے تو اس لا میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے. اچھا, تو ابھی ایک سوال میں بیرسٹر صاحب سے کروں گا, گیلانی صاحب کے پاس بعد میں جاؤں گا. یہ ججز کا اب مستقبل جو ہے وہ ان کا رابطہ مجھ سے کنیکٹ ہو گیا. اچھا, ڈسکنیکٹ ہو گئے وہ. اچھا منظور گیلانی صاحب, ہمایوں صاحب کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. سر اب جو کچھ ہوا وہ ہو گیا, اور اس کا مستقبل اب آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ جو آپ کا جو آرٹیکل ہے منظور گیلانی صاحب, اس میں بھی آپ نے نشاندہی کی کہ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے. تو آپ ذرا وہ اپنی پرپوزل مجھے ذرا بتائیں تاکہ شمشاد صاحب بھی سن سکیں اور میں اس پرپوزل پہ ان کا موقع بھی لے لوں. نہیں, شمشاد صاحب نے موقف دے دیا اس پوائنٹ پہ کہ بھئی ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بڑا اچھا ہو رہا ہے. وہ کوئی آئین کی ترمیم نہیں ہوئی ہے. آئین کی میں وہ ایک لا کمیشن نے ایک رپورٹ مرتب کی ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے. انہوں نے سجیسٹ کیا کہ کولیجیم ہونا چاہیے. کولیجیم میں جو چیف جسٹس انڈیا ہے وہ جس صوبے سے کسی وکیل کا یا کسی سیشن جج کی ایلیویشن اگر ہوتی ہے ہائی کورٹ میں, تو اس صوبے کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس کے بعد جو نیکسٹ سینئر ججز ہیں ان سے رائے لے لے, اور سپریم کورٹ کے باقی جو ججز ہیں ان سے بھی رائے لے لے. اور یہ ایک مطلب یہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ کن سے لے لیں گے, لیکن یہ کہ ان کے متعلقہ لوگوں سے لے لیں گے. ایون سپریم کورٹ کے جج کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی وہ کولیجیم کام کرتا ہے, ان میں بھی ہائی کورٹ کے ججز کو کنسلٹ کیا جاتا ہے. وہ لا کمیشن کی ایک رپورٹ ہے جس کی بیسس پہ ساری کارروائی ہو رہی ہے. ادروائز پاور تو چیف جسٹس کا ہی ہے وہ کرنے کے لیے, لیکن وہ لا کمیشن کے رپورٹ کو فالو کرتے ہیں, اس کے بیس پہ عمل کرتا ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے آئین کا جو پروسیس ہے یہ بہت اچھی طرح سے چلتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی کوئی جو پریزیڈنٹس فرام ٹائم ٹو ٹائم جب اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ اسمبلی کے پاس جواب دہ نہیں ہوتے ہیں, اور اسمبلی کو کہا جاتا ہے آپ نے ان کو ووٹ دیا, وہ دے دیتے ہیں. تو یہ جو امپوزڈ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ تو پھر اپنی مرضی کر لیتے ہیں, ان کے سامنے گورنمنٹ بھی کچھ نہیں بولتی ہے. قضیہ وہاں پیدا ہوتا ہے. اگر یہ گورنمنٹ کے لیول پہ ساری چیزیں پروسیس ہوتی, لا سیکرٹری کرتا ہے, چیف سیکرٹری کرتا ہے, وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتا تھا. میں نے اپنے آرٹیکل پہ لکھا ہے کہ اس سے پہلے 3 بار ایڈوائسز واپس ہوئی ہیں. ایک بار اس بیسس پہ واپس ہوئی کہ فلاں آدمی کا نام پینل میں نہیں ہے, ایڈوائس واپس ہوگی, کینسل ہوگی. دوسری بار ایڈوائس آ گئی ایک آدمی کو ہائی کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس کو چیف الیکشن کمشنر لگایا گیا, اس نے ریفیوز کیا کہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں پرونی جج ہوں, میں کیوں ججی چھوڑ کے وہاں الیکشن کمشنر میں جاؤں. دوسرا سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو انہوں نے دوسرے کو بھیجنا کیا. سپریم کورٹ میں سے کہا جی میں چیف جسٹس ہوں, میرا ٹرنوور ہے چیف جسٹس کا, میں نہیں جاؤں گا. تو وہ ایڈوائس بھی ان کو واپس کرنی پڑے گی. تیسری ایک ایڈیشنل جج اپوائنٹ کیا گیا تو لا سیکرٹری نے آبجیکشن کی کہ اس کا پرپوزل ہی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ نے نہیں دیا ہے, یہ اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. پریزیڈنٹ نے کہا نہیں, میں نے ان کے زبانی کنسلٹ کر لیا تھا, ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. تو یہ پھر اس وقت پریزیڈنٹ غلطی کر گئے. یہ تو ہے اس میں مطلب اگر یہ ایگزیکٹو لیول پہ اس کی چھان پھٹک ہوتی جس طرح لا سیکریٹریٹ میں ہوتی ہے تو وہ ایک جواب دہ لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اس میں چونکہ اس لیول پہ کہیں اس کی ہوئی نہیں ہے, وہ اس کی چھان بھی نہیں ہوئی ہے, اس لیے یہ غلطیاں پیدا ہوتی ہیں. اس سے پہلے مطلب رائٹ ان دا بگننگ 90 تک تو 92 تک تو اس قسم کی غلطیاں نہیں ہوئی, اس کے بعد ہونی شروع ہو گئی جبکہ جس وقت امپوز ہوتے گئے پریزیڈنٹ. ایک تو یہ حصہ ہو گیا. دوسرا حصہ یہ ہو گیا کہ میں نے پرپوز کیا ہوا ہے کہ اب جو وہ ہوا ہو گیا, وہ نظام چونکہ پہلے والا جو تھا لوگوں کی وجہ سے ناکام ہو گیا. نظام پہلے کامیاب تھا, اب ناکام ہو گیا. اب اس کو بدلنا پڑتا ہے. پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد ایک لا کمیشن بنا ہوا ہے, جوڈیشل سلیکشن بورڈ بنا ہوا ہے, جس میں
مختلف لوگوں کو رکھا ہوا ہے. تمام اس کے سلیکشن جس میں ججز ہیں سارے اور ریٹائرڈ ججز ہیں اور اٹارنی جنرل ہے اور لا منسٹر ہے. بعد میں جا کے جی میں نے یہ پرپوز کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی سلیکشن بورڈ بننا چاہیے, جوڈیشل سلیکشن بورڈ, جو نہ صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کو پرپوز کرے بلکہ الیکشن کمیشن میں, پبلک سروس کمیشن میں جو متسب اعلیٰ میں اور یہ احتساب بیورو میں جو اپوائنٹمنٹ جو چیئرمین کی ہوتی ہے وہ بورڈ ریکمینڈ کرے, اس کی بیسس پہ پریزیڈنٹ آرڈر جاری کرے, جس میں آزاد کشمیر کے بار کونسل کا وائس چیئرمین ہونے چاہیے, جس میں لا منسٹر ہونے چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کے ایک منسٹر ہونے چاہیے, جو کہ فیڈریشن کے بے شمار معاملات جہاں ہوتے ہیں اس کو آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں. اس طریقے سے چیف جسٹس ہائی کورٹ ہو, چیف جسٹس سپریم کورٹ ہو, نیکسٹ سینئر جج آف دا ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہو, اور ریٹائرڈ جج یا سپریم کورٹ کے اور یا ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس کے جج اس میں ہوں, اور ایک وکیلوں کا نمائندہ ہو جو سپریم کورٹ بار اسٹیشن کا پریزیڈنٹ ہو یا اس کو کوئی نام ہی نہیں ہو. ایک براڈ بیس قسم کی جب یہ کنسلٹیشن ہو کے یہ ایک نام پروپوز کر کے پریزیڈنٹ کو بھیجیں, پریزیڈنٹ اس کی بیس پر نوٹیفکیشن جاری کر دے. یہ میرے خیال میں اب ایسے حالات میں یہی صورتحال رہ گئی ہے. اگر یہی طریقہ فالو کیا جاتا رہا جو اس وقت ہو رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اصلاح کسی لیول پہ ہو سکے جب تک کہ یہ سارا پروسیس گیلانی صاحب یہ پراپرلی کنڈکٹ نہ ہوا. آپ کا سر موقف آ گیا. بیرسٹر صاحب, گیلانی صاحب نے ججوں کی تقرری کا جو بورڈ کا آئیڈیا دیا, آپ کو کیسا لگتا ہے ان کا آئیڈیا؟ مجھے تو بہتر لگتا ہے بورڈ کا جو آئیڈیا ہے, ڈیفینیٹلی وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلز کہ کیا اس کا موڈ ہونا چاہیے, لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں 100% ایگری کرتا ہوں کہ دیر مسٹ بی سم موڈ فار سلیکشن آف دی ججز آف دی ہائی کورٹ, فار دا سمپل ریزن کہ کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کیسے, جس طرح میں پہلے تو وہ لوگ تھے ایسے کہ جو میرٹ کی بیسس پہ لوگوں کو وکلا میں سے یا ججز میں سے دیکھتے تھے کہ یہ لوگ کون کوالیفیکیشن کے علاوہ کون سے لوگ اتنے کمپیٹنٹ ہیں. اب انفارچونیٹلی وہ فارمولا فیل ہو رہا ہے. تو ایٹ لیسٹ جس طرح آل اوور دی ورلڈ, آپ یو ایس میں بیٹھے ہیں, آپ کو وہاں کا پروسیس زیادہ پتا ہوگا. میں صرف انگلینڈ کا جو ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ انگلینڈ میں when I was doing bar in year 2005, 6 and 7 ایک جوڈیشیل اپوائنٹمنٹ کمیشن ہوتا ہے جس کے 27 ممبرز ہوتے ہیں. اس اپوائنٹمنٹ کمیشن میں تمام واک آف دی لائف کے جو لوگ ہوتے ہیں, انکلوڈنگ بزنس مین, سلیسٹرز, بیرسٹرز, سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, ڈاکٹرز, انجینئرز, ججز, بینچرز, وہ سارے لوگ اس میں بیٹھتے ہیں جو کسی بھی ایک اپوائنٹمنٹ ہو جس جج کی ہونے والی ہوتی ہے اس کا وہ سارا بایو ڈیٹا چیک کرتے ہیں, اس سے کوشچننگ کرتے ہیں اور یہ اوپینین بناتے ہیں کہ ویدر دس پرٹیکولر پرسن از فٹ فار پرٹیکولر پوسٹ. مجھے آواز نہیں آ رہی ہے بیرسٹر صاحب کی. گیلانی صاحب آپ ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ کنیکٹ کر لیں تو آپ کو آواز آ جائے گی. جی جی بیرسٹر صاحب جاری رکھیں آپ. جی وہ تو الٹیمیٹلی تو اگر ہم نے کوئی بہتری کی طرف جانا ہے تو ایک براڈ بیس کنسلٹیشن یا براڈ بیس یا اس کا فارم آف کمیشن رکھ لیں, اس کو بورڈ بنا لیں, کوئی بھی ایسا فورم بنا لیں کہ جہاں پہ ججوں کا میرٹ اور ان کی فٹنس جو ہے وہ ڈٹرمن ہو سکے. unless and until آپ یہ نہیں کریں گے, آپ دیکھیں نا یہاں پہ ہوا کیا اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے ہم دیکھیں, ہمارا لا یہ کہتا تھا کہ کسی بھی جج ہائی کورٹ کے بننے کے لیے 2 شخصیات کا متفق ہونا ضروری ہے, جن میں چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہونا, یعنی صرف 2 شخصیات کا متفق ہونا ضروری ہے. ہوا یہاں پہ کیا, یہاں پہ تو اب وہ لا سیٹل کیا جا رہا ہے کہ چھوڑیں گی 2 شخصیات کو, ایک شخص یعنی کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اگر بات پہ راضی ہے, ایک بات ان کی ہے اور اس سے مختلف ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کی, تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کی بات مانی جائے گی. یعنی کہ 2 سے بھی ہم نے کم کر کے جس کو سو کالڈ رول آف پرائمیسی یا پرنسپل آف پرائمیسی کا نام دیا گیا ہے, ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. یعنی کہ 2 سے بھی کم کر کے ہم 1 پہ آ رہے ہیں, ویئر ایز آل اوور دی ورلڈ براڈ بیس کنسلٹیشن کی طرف جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا انپٹ ہو, لوگ ڈٹرمن کر سکیں فٹنس کسی پرسن کی. تو ہم نے تو ایک ریورس گیئر لگایا ہوا ہے اپنے اس اسٹیٹ میں, جائز کہ ہم آگے جائیں اور وہ اس میں ہو. ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جو بیچ میں آپ نے پریزیڈنٹ کے اوتھ کے حوالے سے کی تھی, میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں. obviously یہ بات درست ہے کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں لا کی بھی کروں گا, اس کی بھی فالو کروں گا, لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ جو آپ نے اپنی اسکرین پہ بھی شو کیا کہ دیٹ آئی ول پرفارم مائی فنکشنز ایز پریزیڈنٹ آنیسٹلی اینڈ فیتھفلی. یہ آنیسٹلی شمشاد صاحب نے جو بات کی اور بڑے کلیئرلی بات کی, اس پرٹیکولر کیس میں ہوا کیا ہے, یہاں تو کوشچن ہی سارا آنیسٹی کا ہے, یہاں تو آنیسٹی ہی ساری چلی گئی. یہاں پہ ایک ڈاکومنٹ, ایک فیک کنکاکٹڈ ڈاکومنٹ
جو ایک لسٹ ٹیلیفون کالز کی جو سیکشن آفسر صاحب ٹیسٹ کر کے لگاتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ ڈاکیومنٹ جس پہ بیس کیا پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے جواب دعوے میں کہ یہ میں نے کنسلٹیشنز کی ہیں، دیٹ ڈاکیومنٹ واز پرووڈ کہ نہیں یہ ڈاکیومنٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں تو بات ساری حلف کی یہاں آتی ہے کہ دیٹ آنیسٹی ہیز بین کمپرومائزڈ آن دی پارٹ آف دی آنریبل پریزیڈنٹ آف دی اسٹیٹ. تو یہاں پہ تو حلف یہاں پہ ڈیفینیٹلی میری رائے میں اس حلف کی بھی یہاں خلاف ورزی ہوئی ہے. اور اس حلف کی خلاف ورزی ہونے پہ جو آپ کا پچھلا ایک کوشچن تھا کہ obviously we were not the person کہ ہم اس کو کورٹ میں اسٹیج پہ لے کے جاتے. آرٹیکل 6 کانسٹیٹیوشن میں بڑا کلیئر موجود ہے، ایک فورم موجود ہے اس میں جس میں اس طرح کی جب بات ہوگی تو وہ ایک فورم بنایا گیا ہے جس میں ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں اور اس طرح کے ڈیسیژن کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. یہ ان کا رائٹ ہے، یہ وہ کریں گے جو ہم ہمارے بہاف پہ وہ کریں گے کہ وہاں پہ ایک وہ ریزولوشن موو کریں گے نو امپیچمنٹ کی، اور آرٹیکل 6 کے تحت پریزیڈنٹ صاحب وہاں سے ریموو ہو سکتے ہیں. اینڈ دیٹ گوز ٹو دی روٹس آف دی اوتھ جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دے ہیو ٹو پرفارم دی فنکشن آنیسٹلی اینڈ فیتھفلی. اینڈ فیتھفلنس کس کے لیے ہے؟ فیتھفلنس ڈیفینیٹلی از فار دی کانسٹیٹیوشن, not for anybody, not for any particular person, not for any person who is going to be appointed the judge of the high court. It's the constitution. یہاں پہ انہیں faithfulness اپنی شو کرنی ہے اور honesty شو کرنی ہے, اور یہاں پہ یہ دو چیزیں کمپرومائز ہوئی ہیں میری رائے میں. اچھا اپنا شمشاد صاحب آواز آ رہی ہے نا؟ شمشاد صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی تو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے شمشاد صاحب؟ اچھا شمشاد صاحب آپ نے سنا ہم نے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی اچھا سر میں کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ کیسے ریکنیکٹ کیا جائے آپ کو. اچھا تو شمشاد صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو کیمرے میں دیکھیں نا آپ. شمشاد بھائی آپ کیمرے میں دیکھیں. جی آپ کی آواز تو رہی ہے. ہاں مگر اچھا اب آپ کیمرے میں دیکھ رہا ہوں میں. اچھا آپ کیمرے میں دیکھ کے بات کریں. اور ہماری ڈسکشن جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی. ایک تو اس انٹرنیٹ نے ساری خرابیاں کی ہوئی ہیں. ابھی بیرسٹر صاحب نے کہا کہ صدر کی امپیچمنٹ کے لیے ایک اسمبلی ہے کوئی آزاد کشمیر میں, یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو اسمبلی ہے وہ امپیچمنٹ کا کر سکتی ہے, اور پھر شاید کوئی راستہ نکلے, غلطیاں نہ ہوں. آپ کی آواز کیا آ رہی ہے؟ اچھا چلیں میں آپ کو اسکرین سے ریموو کرتا ہوں. اچھا گیلانی صاحب یہ جو انہوں نے کوٹ کیا بیرسٹر صاحب نے کہ اسمبلی کرے, اسمبلی کیا کر سکتی ہے؟ اسمبلی نے کیا کیا اس سے پہلے؟ میں بیرسٹر صاحب کی میں نے ساری بات نہیں سنی ہے, درمیان میں ڈسٹرپٹ ہو گیا تھا میں. جو آخری بات انہوں نے سنی کہ اسمبلی کا پریروگیٹو ہمارے نمائندے ہیں, امپیچمنٹ کی کارروائی وہ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا انہوں نے, امپیچمنٹ کی کارروائی صرف اسمبلی ہی کر سکتی ہے, باقی کوئی نہیں کر سکتا ہے. اس کے کارروائی کے بعد وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, دیٹ کین بی چیلنج ان دا ہائی کورٹ. لیکن یہ آپ کہیں کہ ہائی کورٹ کرے وہ نہیں کر سکتی. وہ تو مجھے بھی پتا ہے سر, مگر میں سوال اس انداز میں ہمیشہ کرتا ہوں نا گیلانی صاحب تاکہ ایک نئے بندے کو پتا چلے بات کیا ہے. میرا وہ لیول. بیرسٹر صاحب نے تو بات بڑی کلیئر کر لی ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو چنا ہے وہ جس کو پریزیڈنٹ چنتے ہیں, جو چنتے ہیں وہی واپس بھی کر سکتے ہیں. یہ ان کا اختیار ہے, لیٹ دیم ڈو اٹ. اگر وہ کرتے ہیں تو ان کا اختیار ہے. اس کے بعد اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کورٹ پہ جا سکتے ہیں. جی اچھا بیرسٹر صاحب آپ آتے ہیں, چلیں اگر اللہ کرے جس طرح گیلانی صاحب نے ایک آئیڈیا دیا کمیشن کا کہ اس طرح کو کمیشن آ جائے جو ان کو فلٹر کرے کہ کون کوالیفائی کرتا ہے. جیسے آپ اچھا بیرسٹر صاحب آپ فٹنس کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کی وین یو سینگ یہ کوئی فوجی تو نہیں بھرتی کرنا کہ اس کی فٹنس دوڑ لگا کے دیکھیں گے. ذرا مجھے فٹنس کا کوئی پلیز گیو می اے ریزن وائی یو آر سیئنگ فٹنس. بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. امپورٹنٹ بات اس لیے کی کہ اس سے پہلے کہ میں فٹنس کی باقی لیگل ایشوز پہ جاؤں کہ فٹنس کیوں دیکھی جانی چاہیے, مجھے سمجھا رہے ہیں. جی بڑی فٹنس کی بات یہی ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کام کے لیے آپ چنتے ہیں, فار ایگزامپل آپ دوڑ لگانے کے لیے اگر ایک آدمی کو چنتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اس کی فزیکل فٹنس بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھاگ سکتا ہے, اس کی ایج کیا ہے, اس کی ٹانگیں ٹھیک ہیں, اس کے
باقی اس کے مسلس ٹھیک ہیں, وہ بھاگ سکتا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو دوڑ میں شامل کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ جج لگانے جاتے ہیں تو جج کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. جج کے لیے ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ ہی مسٹ بی اے کریکٹرفل پرسن. کریکٹر اس کا بنیادی کرائٹیریا ہے. ہمیں انگلینڈ میں ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جج مسٹ ہیو 10 qualities, and out of those 10 qualities, first 3 are character, character and character. Fourth one is the competence, then the professionalism, then his the sound judgment, then his wisdom. یہ وہ ساری کرائٹیریاز ہیں کہ جو ایک جج میں ہونے چاہیے. اب یہ فٹنس, یہ ساری فٹنس میں, یہ ساری ڈیفینیشن فٹنس میں آتی ہے, کیونکہ جب یہ ساری چیزیں ایک پرسن میں ہوں گی ہوں گی تب ہی جا کے وہ انصاف کر سکے گا, فیصلے کر سکے گا, اس کو لا کا پتہ ہوگا, لا اپلائی کرنے کا پتہ ہوگا, پھر ہی جج کرے گا. اگر ایک انفٹ آدمی جس میں, فار ایگزامپل میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا کہ جو جج ریموو ہوا ہے ان میں کوئی لیکنگ تھی یا نہیں, آئی ایم ناٹ دی پرسن ٹو ڈیسائیڈ دس تھنگ, لیکن فار ایگزامپل ایک آدمی کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, فار ایگزامپل ایک آدمی کے پاس نالج نہیں ہے, کمپیٹنس نہیں ہے, وزڈم نہیں ہے, اگر اسی آدمی کو آپ جج لگا دیں گے, ہی از ناٹ اے فٹ پرسن فار دیٹ پرٹیکولر پوسٹ. تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ فٹنس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ضابطہ ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی معیار ہونا چاہیے. ابھی تو فٹنس کو آپ نے رکھتی نہ کہ چیف جسٹس دونوں ہے وہ اس کو جانچیں گے. اگر فٹنس چیف جسٹس نہیں جانتے یا جس طرح ڈس ایگریمنٹ ان کا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. ہمارے ہاں تو بڑی ایک امپورٹنٹ ایشو یہ اس دفعہ یہ آیا ہے اس کیس میں کہ جب ڈس ایگریمنٹ ہو گیا تو جو کوشچن بار بار سے عدالت میں بھی پوچھا گیا کہ جی اب تو کوئی وے آؤٹ تو ہوگا, پوسٹوں کو خالی کیوں چھوڑا جائے گا, خالی تو نہیں چھوڑا جا سکتا ساری عمر کے لیے. تو ہمارا ایک ہی آنسر تھا اس میں کہ جی اگر آئین آپ کو یہ وے آؤٹ نہیں دیتا تو آپ یہ نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کر سکتے کہ لیجسلیچر جو ہے, قانون کا یہ ضابطہ ہے کہ اصول ہے کہ وزڈم لائز ود دی لیجسلیچر. لیجسلیچر نے جب دونوں چیف جسٹس کی کنسلٹیشن کو بائنڈنگ قرار دے دیا تو بائنڈنگ قرار دینے کے بعد یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان کیس آف ڈس ایگریمنٹ بٹوین دی ٹو چیف جسٹس opinion of one chief justice will prevail. یہ لیجسلیچر نے بھی کہا, اور یہ ساری یہ دیٹ گوز بیک ٹو دی فٹنس, کیونکہ دونوں چیف جسٹس نے ہی فٹنس جو راضی ہوں گے کہ ہاں جی فلانا پرٹیکولر پرسن اے ہے کہ جو واقعی فٹ ہے اس کے لیے جس میں ساری کوالٹیز موجود ہیں. تو یہاں پہ ہمارے لیے بڑا ہی کمزور سا پیمانہ رکھا گیا ہے فٹنس کو جانچنے کے لیے. اسی لیے جو محترم گیلانی صاحب نے جو رائے دی تو میں نے بھی اگری کیا کہ نہیں اس کو تھوڑا براڈ بیس کریں, براڈ بیس زیادہ لوگوں کی رائے لیں تاکہ فٹنس کی ڈٹرمنیشن ہو سکے. شاید یہ فارمولا اب کوئی کارآمد نہیں رہا کہ دونوں چیف جسٹس صاحبان بیٹھ کر کسی کی فٹنس کو جانچ سکیں, کیونکہ اس پرٹیکولر کیس میں یہ فیل ہوا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آئندہ بھی فیل ہو. یہ میرا رائے تھی کہ فٹنس کا مطلب یہ ہے. اچھا گیلانی صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو کمیشن کے آپ کی تجویز ہے تو یہ کمیشن کے بعد صدر کے پاس سے پھر یہ جائے گا جموں کشمیر کونسل کے اندر, یا پھر کونسل میں نہیں جائے گا, یہ کمیشن ڈیسائیڈ کر دے گا ججز کے, مگر کونسل کا عمل دخل تو نہیں ختم ہوگا نا آپ کے کمیشن بنانے سے, کیا کہیں گے؟ نہیں, کونسل کا عمل دخل ختم ہو جائے گا اس کمیشن سے. ہاں, میری رائے وہ یہ ہے کہ کمیشن اس طریقے سے کانسٹیٹیوٹ کیا جائے جو گورنمنٹ آف کونسل تو جو ہے نا پریکٹیکلی گورنمنٹ آف پاکستان ہی ہے, وہ سمجھ کے پراکسی ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پراکسی ہے. وہ جہاں گورنمنٹ آف پاکستان کے ایک وزیر کو اس کمیشن میں ایک ممبر کے طور پہ رکھیں, اس کا جو چیئرمین ہوگا چیف جسٹس آزاد کشمیر ہوگا, اس کے جو ممبر ہوگا نیکسٹ جج آف دا سپریم کورٹ ہوگا, چیف جسٹس ہائی کورٹ ہوگا, نیکسٹ جج آف دا ہائی کورٹ ہوگا, اور ریٹائرڈ ججز 2 ہوں گے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے. پھر یہ مطلب ایک لوی لسٹ میں نے دس کی ہوئی ہے جس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لوگ بھی آ جاتے ہیں, کیونکہ اس میں پاکستان کے بے شمار ادارے یہاں کام کرتے ہیں. آپ ان کو وہ بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں, ان کو آپ اگنور کر کے نہیں کر سکتے. اگر آپ کونسل کی ایڈوائس لیتے ہیں تو سول پریروگیٹو ان کا بن جاتا ہے, ان کو سول پریروگیٹو بھی نہیں دینا ہم نے. میری گزارش سنیں, ان کا ایک آدمی آپ کو ممبر پہ رکھ لیں گے, وہ ممبر جو ریکمنڈیشن کرے گا چیف جسٹس وہاں موجود ہوں گے, ان کے پاس ان کا سارا ریکارڈ ہوگا کینڈیڈیٹس کا, اس کی روشنی میں فیصلہ کر کے ایک نام تجویز کر کے بھیجیں گے ایک پوسٹ کے لیے, اور اس کو بھیجیں گے پریزیڈنٹ کو, اینڈ دی پریزیڈنٹ مسٹ ڈو اٹ ود ان 7 days. اگر وہ نہیں کرتا ہے تو کمیشن کے آرڈر پہ لا سیکرٹری اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دے گا. یہ بات ہے میری. اچھا چلیں ٹھیک ہے, مگر آپ اس میں وہ آپ نے وزیر کشمیر افیئر کیوں ڈال دیا؟ اس کو نکالیں, کوئی کام کا بندہ ڈالیں. وہ تو کرپٹ ہوتے ہیں, چور ہوتے ہیں.
وہ پتہ نہیں پھر آپ اچھا چلیں ٹھیک ہے. مجھے مناسب نہیں لگتا کہ اس قسم کے الفاظ آپ نہیں میں ثابت کرتا ہوں نا جب کہتا ہوں تو میں آرگومنٹ اس طرح نہیں کرتا. نہیں یہ کیا ہوا نا گیلانی صاحب دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن کرنی آپ کا حق ہے نا, جس سینس میں آپ چیز کو لیتے ہیں ممکن ہے میں آپ سے ایگری نہ کروں, اس کال پوائنٹ آف ویو. اچھا چھوڑیں جو ہو گیا وہ آپ کی ہے, میں اس سے اتفاق شاید نہیں کرتا آپ کے کمیشن والی تجویز سے 100%. اس میں بھی پھر سکم آ جائیں گے, پھر ایسی چیزیں ہو جائیں گی کہ سیاست پھر بھی کسی نہ کسی طرح انوالو ہو جائے گی. اور پھر جو آپ نے اپنے کمیشن میں ریٹائرڈ جج ڈالتے ہیں ان کی تجویز ریٹائرڈ جج نہیں ہونے چاہیے, نیا آئیڈیا لے کے آئیں جس میں سارے نئے ذہن ہوں, پرانی چیزیں ختم کر کے وہ نیا نظام لائیں ہم. اچھا سر مجھے چلیں یہ تو ہمارا یہ اختلاف تو حسن ہوتا ہے ڈسکشن کا. اچھا سر میری اب یہ گزارش ہے کہ حسن ہوتا ہے لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر. نہ سر میں نے اخلاق کا دائرہ نہیں, یہ آپ چور والی بات کی نہیں, الفاظ واپس لے, آپ یہ غلط بات ہے. اچھا یہ کون سی اسمبلی کی کاروائی ہے میں واپس لے لوں؟ نہیں کچھ بھی بات ہو, جموں کشمیر دیکھیں دنیا سن رہی ہے, کسی کو آپ چور کے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. وزارت امور کشمیر کا جو کردار ہے وہ چوروں والا ہی ہے, میں اس پہ قائم ہوں سر, میں اس کے پیچھے نہیں ہٹتا. فرد کی بات ہو رہی ہے جی بات نہیں ہو رہی ہے, فرد کی بات ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ وزیر ہو گورنمنٹ آف پاکستان کا, وزیر امور کشمیر ہو یا وزیروں کو آزاد کشمیر کے معاملات نہیں, چور والی بات آپ واپس کریں. نو ناٹ ایٹ آل. گیلانی صاحب ان لوگوں کو آزاد کشمیر کے معاملات کا نہیں پتا ہوتا نا سر, یہ میں کہہ رہا ہوں نا. بھائی وہ ایک آدمی ہوگا نا, آزاد کشمیر کے 15 آدمی ہوں گے, اس میں وہ ایک ہوگا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اس وقت تو ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے نا آزاد کشمیر کے افیئرز کے بارے میں, وہ چیئرمین کشمیر کونسل ہے جو پرائم منسٹر پاکستان ہے. اس کے بجائے اگر 12 آدمی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ زیادہ معتبر ہوگا. جی چلیں ٹھیک. اچھا سر اب میں ایک اور, ابھی ہم کلوز کرنے جا رہے ہیں پروگرام, ہمارے 15 منٹ رہ گئے ہیں. 15 منٹ میں ہم نے ان 2 چیزوں کو کور کرنا ہے. اچھا سر میں ایک گزارش کروں, چلیں اگر یہی نظام بن جاتا ہے اور ہمارے ججز اپنا دوبارہ کام شروع کر دیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اصلاح ہو جائے گی ہماری جوڈیشری کی, اس کے بعد کوئی جج نہیں نکالا جائے گا, ایک ایسا پختہ نظام لانچ ہو جائے گا؟ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں یہ بات؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ آئین کی روح کے مطابق عمل کریں جی, تو جس طرح ابھی بیرسٹر صاحب نے کہا کہ فٹنس ہونی چاہیے, میں فٹنس کو انٹیگریٹی میں بدل دیتا ہوں. فٹنس تو ابھی اپنی جگہ بات ٹھیک ہے, انٹیگریٹی میں بدل دیتا ہوں. انٹیگریٹی جج کی ہونی چاہیے. لارڈ ڈیننگ ایک بڑا مشہور جج گزرے ہیں انگلینڈ کے, انہوں نے کہا ہے کہ ایک جج کے لیے واٹ از امپورٹنٹ فار اے جج ٹو بی فرسٹ اے جینٹل مین اینڈ لاسٹ اے جینٹل مین. اے لٹل بٹ نالج آف لا ول ڈو. کہ آدمی وکیلوں سے لا سیکھ. جی اچھا بیرسٹر صاحب انٹیگریٹی ہونی چاہیے. اور انٹیگریٹی کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں, انٹیگریٹی کے لیے ایک میں آپ کو بتاؤں, ابھی جو یہ 14ویں ترمیم جو ابھی سوشل میڈیا پہ گشت کر رہی ہے اس میں مجھے ایک چیز بڑی پسند آئی ہے. وہ جو انہوں نے ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بھئی جس کا 50 سال اس کی عمر ہونی چاہیے, 25 رپورٹڈ کیسز ہونے چاہیے پاکستان کے رسالوں میں, اور کوئی 2-3 چیزیں اور لکھی. مجھے مطلب ہے وہ اس کی کمپیٹنس جانچنے کے لیے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن انٹیگریٹی جو ہے وہ چیف جسٹس سے بہتر, ججز سے بہتر اور کوئی بھی نہیں جانتا ہے وکیلوں کی, کیونکہ جو آدمی پروفیشن میں آنےسٹ ہوگا اسی کی انٹیگریٹی اچھی ہوگی, وہی فٹ آدمی ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا بیرسٹر صاحب چلیں ابھی لانگ وے ٹو گو والی باتیں ہوں گی. بیرسٹر صاحب میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ یہ جو ہمارے ججز ہیں, جو ہمارے ہائی کورٹ کے ججز ہیں, یہ سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آنے والے وقتوں میں آپ جیسے نوجوان ہی انشاءاللہ جج کی کرسی پہ بھی جائیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں ان کو بہت زیادہ سہولیات حاصل ہے. ایک ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ جب دفتر سے نکلتا ہے فوج جفر موج ہوتی ہے, پولیس والے اس کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ منصف ڈرتا کیوں ہے؟ منصف کو چوکیدار کیوں رکھنا پڑ رہا ہے؟ وہ جو
जो रियासत मदीना के मुनसब हुआ करते थे वो तो चौकीदार नहीं रखते थे, वो तो गलियों में घूम के इंसाफ देते थे। इतना बड़ा प्रोटोकॉल और फिर इतनी बड़ी तनख्वाहें, टीए वो जाते वक्त जज गाड़ियां भी ले जाते हैं, और इन चीजों से भी थोड़ी मुझे तकलीफ है। कोई इसके निज़ाम का भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो क्या समझते हैं आप, ये जितनी सहूलियात हैं क्या ये कम है या ज्यादा होनी चाहिए जज के लिए? सहूलियात का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं सिर्फ एक आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। पहले मैं जब बार मुकम्मल कर रहा था तो लास्ट हमें हमारी होती है एक जुडिशियल मार्शलिंग के नाम से, एक 1 वीक 10 डेज की हमारी एक जज के साथ हमारी ट्रेनिंग होती है। मेरी ट्रेनिंग थी जज फोली ऑफ द क्राउन कोर्ट ऑफ द ब्रिस्टल। वो उनके साथ मैंने कोई 10 दिन गुजारे। वो हमें साथ बैठाते थे ऊपर, सारे हमारी ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग का हिस्सा था, हमें बहुत कुछ करना था। तो 10 दिन जो मैंने उनके साथ गुजारे, तो गुजारने के बाद मुझे ये पता चला कि जज फोली जब कोर्ट में होते हैं तो उनका जो रोब और दबदबा और जो चीज़ें होती हैं उससे तो कोई वहाँ पे सरगोशी भी नहीं कर पाता कोर्ट में। लेकिन जब कोर्ट से बाहर हम चैम्बर में जाते थे या बाहर मार्केट में मिलते थे तो पहचान नहीं पाता था कि ये जज फोली वही है जो क्राउन कोर्ट में बैठ के इतने रोब वाले बंदे होते हैं। जब यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे मैंने कुछ और ही मामला देखा। अब ये क्यों है ये तो मुझे आज तक नहीं समझ आई कि इसकी क्या रीज़न है। मैं बिल्कुल आपसे इस बात से तो एग्री करता हूँ कि क्या ये वाकई ये जाओ जलाल ये चीज़ें कोर्ट से बाहर भी ज़रूरी है या नहीं है। मैंने तो यहाँ बिल्कुल उल्टा मामला देखा। कोर्ट के अंदर ऐसे ऐसे सिचुएशन मिलती है कि हम हैरान रह जाते हैं कि इतनी आला अदालत और यहाँ पे क्या माहौल बना हुआ है, लेकिन जब बाहर देखा जाता है सड़कों पे तो कुछ अदरवाइज नजर जाता है, मामला नजर आता है। तो ये चीज़ तो मेरे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है कि आखिर ऐसा क्यों है। क्या ये हमें कोई मेंटल प्रॉब्लम है हमारा कि हम जो जहाँ पे जज का रोब और दबदबा होना चाहिए वहाँ तो हमें कम ही मिलता है और जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ हमें ज़्यादा मिलता है। तो डेफिनेटली मैं तो इससे एग्री करूँगा कि हाँ ये शायद कोई हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे ये मौजूद है। मैं तो वो आपसे बात कर रहा हूँ जो मैं तकरीबन 12-13 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मोहतरम गिलानी साहब पहले रहे हैं, मुझे इत्फाक नहीं हुआ इनके दौर में, लेकिन हम सुनते हैं कि पहले कोर्ट के अंदर भी बड़े अच्छे मामला होते थे, जजों का बड़ा रोब होता था, जज कानून के मुताबिक वो जाते थे। अब भी मेरा किसी से वो इशू नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली एक डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है जिस पे मेरी भी बहुत बड़ी रिजर्वेशंस हैं, ऐसी होनी नहीं चाहिए। और दूसरी ये बात कि इतनी क्यों अट्रैक्शन बन गई है लोगों के लिए कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। मेरी नज़र में तो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है, मैं आज भी अपने किसी साथी से के बाद सीनियर साथी हैं मुझसे सीनियर हैं बात कर रहे थे, मैं कहा एक जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उसके लिए महीने में मुजफ्फराबाद में हम बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे लो पेइंग कैपेसिटी है, 2 केस हम अगर महीने में करते हैं तो हम एक जज से ज्यादा कमा लेते हैं, जज को तनख्वाह मिलती है। तो फिर इसमें क्या अट्रैक्शन है ऐसी, हर बंदा इसके पीछे भागने लगता है। और शायद यही वो रीजन है कि अगर यही चीजें आप मिनिमाइज कर लें तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारे मिसाइल वैसे भी हल हो जाएंगे। ये अदालतों में इतनी जजेस के अपॉइंटमेंट के झगड़े और हर आदमी की जो दौड़ लगी हुई है कि हाई कोर्ट का जज बनना है, शायद वो भी कम हो जाएगा। ये पहले शायद ये फॉर्मूला नहीं था, तो पहले हम देखते हैं जनाब मोहतरम गिलानी साहब के दौर में, उससे पहले शायद जजेस की तनख्वाहें और इतनी मराद भी इतनी नहीं थी, बहुत कम थी, और शायद उस वक्त फैसले भी बड़े अच्छे आ रहे थे, बहुत अच्छे मामला भी चल रहे थे। लेकिन अब शायद कुछ और हो गया है, लोगों की कंसंट्रेशन ये हो गई है ज्यादा बजाय इसके कि वो जो काम करना था। और मैं बिल्कुल इस पे मेरा कैटेगोरिकल वर्जन है कि अगर शायद इन मराद को थोड़ा कम कर दिया जाए तो ये झगड़े खत्म हो जाए और लोग जो प्रोफेशनल हैं जो काम करना चाहें वो इस चीज में पॉइंट होकर काम करें। मेरा तो ये व्यू है जी। बहुत अच्छा। वो आपने ये भी सुना ना कि वो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब थे वो जाते जाते गाड़ी ले गए, उसमें 2 नंबरी करके। ये क्या यार, ये जजी की शान के खिलाफ बातें हैं यार, ये बहुत चीप हरकतें हैं, मुझे शर्म आती है एक गाड़ी के लिए। और यार तुम इतना कुछ आपको मिला है रिटायरमेंट पे और ये गाड़ी के लिए सब कुछ करो। वो अभी जज साहब ने कहा ना इंटेग्रिटी डिग्निटी, ये चीजें हमें मेरा ख्याल है इनका ख्याल रखना चाहिए। ये गाड़ी क्या चीज है, अभी पूरे सोशल मीडिया पे लोग उन जज साहब की तस्वीरें लगा के कभी उल्टा कर रहे हैं, कभी उनको सीधा दिखा रहे हैं। तो ये क्या तौहीन हमें चीप हरकतें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इसका भी कोई आप लोगों को तरीकाकार जो है वो कोई एहतजाज करें या कोई रिट करें, कुछ करें ताकि ये चीजें भी हमारे जो बदनमाज दबे हैं दाग हैं ये दूर हों। तो इसके लिए भी कावश करें ताकि जाते वक्त ये चीजें ना हो। गाड़ी कुछ चीज नहीं है मेरी नजर में, 5 करोड़ की 10 करोड़ की गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। और इसी तरह वो जो आपकी शान थी, जो अजमत थी,
जो मुंसफी का आपका मकाम था उसको बहाल रखें जाते वक्त भी, ताकि मिसाल बने, जब आप ना भी हो तो लोग आपको याद करें कि हाँ कोई मुंसफ था। तो ये मुंसफ नहीं है, ये सियासत हो रही है। तो गिलानी साहब, आज के प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया, अभी कृष्ण जी कोई बाकी है, एक आध और प्रोग्राम करेंगे। हमारे इंतहाई मोहतरम साथी जो थे शमशाद भाई, उनका राब्ता नहीं हुआ, वरना वो जबरदस्त बात करने वाले बड़े जरूरतमंद वकील हैं। तो इंशाल्लाह फिर कोई निश्चित करेंगे जिसमें हम मजीद कोई बात करेंगे। तो एक आखिरी बात जो मेरे जहन में आ रही है, तो ये कुछ कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर के सदर साहब को मशवरा दिया जा रहा है कि इन जजों के लिए जो किक आउट हुए हैं इनको जाके कहीं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से बहाल करा दें। तो इसकी कोई कानूनी जवाब तो मेरी नज़र में नहीं मानती। तो मेरा ख्याल है ये अफवाह ही समझे हम, क्या ख्याल है? ये कोई ऐसी बात तो मुझे आज तक मैंने नहीं सुनी है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जुरिसडिक्शन भी हाई आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट के बाद ख़त्म हो जाता है, कोई उनके अख्तियार नहीं है। यहाँ मामला फाइनल हो गया, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का कोई दायरा अख्तियार नहीं है, और कौंसिल भी कुछ नहीं कर सकती है अगर दो चीफ जस्टिस इतफाक के राय से इनको दोबारा तजवीज़ ना करे। ये बात आउट ऑफ क्वेश्चन है कि किसी ने गलत बात उड़ाई हुई है। जी अच्छा, चलो अच्छा हुआ सर, बहुत अच्छा हुआ, ताकि तरदीद हो गई, हमारी बात जो है वो सामने आ गई। बहरहाल आज के प्रोग्राम की जो फाइंडिंग थी वो यही है कि बहुत सारी चीज़ें इस फैसले से अभी नहीं बदली, अभी इन चीज़ों ने ठीक होना है। सिर्फ जज निकालने से हम ये नहीं कह सकते कि आज़ाद कश्मीर का निज़ाम अदल बहुत सुपर डुपर हो जाएगा। इसके लिए अभी बहुत लंबा रास्ता है आगे जाने का। तो हमने अपना एतमाद पैदा करना है अपने काम में कि हमारा काम किस तरह होना चाहिए। बैरिस्टर साहब ने भी बड़ी बेहतरीन बातें की। गिलानी साहब, आप तो एक सारी ज़िंदगी आपने आइन और कानून के दी, सारी ज़िंदगी गुजार दी आपने इन चीज़ों पे। तो ये हम सीखते हैं, और इंशाल्लाह ये आपकी मेहरबानी है कि आप हमें हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हमारी गाइडेंस करते हैं, तो बात से बात निकलती है, तो हमें समझ आती है असल क्या है गलत क्या है। तो जस्टिस गिलानी साहब, आपका आज का प्रोग्राम में शरीक होने का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर हमायूं साहब, आपके साथ एक निश्चित और उधार, और शमशाद साहब को जब कभी वो मुजफ्फराबाद आए तो आप दोनों साथी एक साथ हों तो फिर एक और नशिस्त हम आप दोनों के साथ रखेंगे। तो बाकी अच्छाई का काम जो है ये हमने ही जारी रखना है और हमें जारी रखना चाहिए। तो आपका भी आज के प्रोग्राम में शिरकत पे बहुत शुक्रिया, और शमशाद साहब का शुक्रिया, उन्होंने भरपूर कोशिश की, मगर इंटरनेट ने उनका और हमारा साथ नहीं दिया कि हम बात कर सकते, और सवालात जिस तरीके से मैंने तरतीब दिए थे वो उस तरीके से नहीं चल सके, क्योंकि जो 3 मेहमानों पे चीज़ तकसीम होनी थी वो फिर 2 पे रह गई, और फिर बातों से बातें भी बहुत कम निकली। तो इसलिए आज का प्रोग्राम नाज़रीन आपको कैसा लगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। वो अपने होस्ट खुर्शीद-उज़्ज़मान अब्बासी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।